शऊर एक इल्मी और अदबी दायरा है जो सोशल मीडिया और दीगर ज़राए अबलाग पर काम कर रहा है। शऊर इंस्टीट्यूट एंड मीडिया नेटवर्क की जानिब से तफहीम मगरिब कोर्स। वो लोग जो इस्लामी तारीख से जमहूरियत का अमल वापस लेकर आते हैं या साबित करते हैं, वो बुनियादी तौर पे कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। हमने उनकी जो है गलतियों को एक तो वाज़ेह करना है, और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, हम पहले कुछ क्वेश्चंस अपने बना लेते हैं जमहूरियत को डिस्कस करने से पहले, कि जमहूरियत में ये सवाल, ये कौन से सवालात होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको समझने के लिए। सलमान भाई के जो सवालात थे वो ज़्यादा नताइज से मुताल्लिक, तो मैं थोड़ा सा उन नताइज की बुनियादों के ऊपर देखूंगा कि जमहूरी अमल से मुतासर होने की वजूहात क्या होती हैं, जमहूरियत तारीख़ी तौर पर एक वाक़याती हकीकत बनी कैसे है, क्यों बनी है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे कि जमहूरियत का नस्ल कशी से तशद्दुद के साथ क्या रिलेशनशिप है। यानी जमहूरियत के लफ्ज़ को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो आप किस मुल्क पर हाथ रख के कह सकते हैं कि यार ये यहाँ जमहूरियत है, इसके मुताबिक सब कुछ बनना चाहिए। यानी अगर आप किसी को कह रहे हैं कि भाई नेक बनो, तो आप कुछ नेक लोग दिखाएंगे, ऐसा होगा ना। आपके पास एक नेक कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको मुत्तकी बनना। मुत्तकी एक कॉन्क्रीट तस्वुर है कि जिसमें उम्मत के बहुत सारे लोग बनते आए और लोग उनको देख कर देख रहे। तकवा ये होता है, तकवा कोई कहानी नहीं है जो आप सुनते हैं रोज़ाना। लोग उनको देखते हैं और उसके मुताबिक अपने आप को उसके अंदर इंडोर्स करने की कोशिश करते हैं कि भाई तकवा क्या होता है। तकवा एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से जब हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो इससे मुराद क्या हो? एक जवाब इसका ये होगा कि भाई डेमोक्रेसी वैसी होनी चाहिए जैसा कि मगरबी ममालिक में, ठीक है। लेकिन अगर मगरबी ममालिक वाले खुद कह रहे हैं कि मेरा डेमोक्रेसी नहीं, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? ठीक, एक सवाल आएगा ना कि ज़हन के अंदर कि भाई डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी बुनियादी तौर पे क्या होती है, और डेमोक्रेसी की जो टर्म है उसमें इबाहम क्या है। हमने आज तक जितनी भी ज़्यादा गुफ्तगू की है वो रियासत के कॉन्टेक्स्ट में, हम आज भी रियासत ही के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे बात, लेकिन हम ये पहले बात समझने की कोशिश करते हैं जमहूरियत के अंदर बुनियादी इबाहमात क्या हैं। अस्सलामु अलैकुम। शऊर इंस्टीट्यूट एंड मीडिया नेटवर्क एक नॉन प्रॉफिट इदारा है। हम उन तमाम मॉडर्न चैलेंजेस और समाजी मसाइल पर बात करते हैं जिनकी वजह से हमारा और हमारी नस्लों का ईमान निशाने पर है। हम जानते हैं कि हमारे व्यूवर्स की अक्सरियत ने हमारी तमाम वीडियोस नहीं देखी हैं, और ऐसा इसलिए है कि अक्सरियत ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आपका एक छोटा सा अमल नेकी के पैगाम को लाखों लोगों तक पहुँचा सकता है। तो चलें शऊर के चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर कर लें। पहले हम इसको करेंगे। दूसरी चीज़ हमें इसमें ये देखनी है कि जमहूरियत के नतीजे में तशद्दुद और नस्ल कशी का जो रवैया पैदा हुआ है तारीख़ी तौर पर, और जो होता है, तो क्या ये जमहूरियत का एक इंस्ट्रूमेंटलिज्म है या ये जमहूरियत की बाकायदा उसमें इनहेरेंट टेंडेंसी है इस तरह का अमल हो। यानी जब भी कोई जहाँ पे जमहूरियत कायम होती है, वो रियासत खारजी सतह पर या अपने अंदरून कोई ना कोई जो है तशद्दुद का एक रवैया उसके अंदर पैदा होता है। मैं जब यहाँ तशद्दुद की बात कर रहा हूँ तो यहाँ शख्सी तशद्दुद है, यहाँ मास वायलेंस की बात हो रही। ऐसा वायलेंस जिसमें मास इन्वॉल्व हो, हम उस वायलेंस को जिक्र करना चाह रहे हैं। ये शख्सी तौर पे नहीं बात कर रहे कि एक आदमी पागल हो जाते हैं, हम ये बात कर रहे हैं मास वायलेंस। ठीक, इस पर डिस्कस करना है। तीसरी चीज़ हमने करना है डिस्कस कि इस्तेमार ने हमारे यहाँ जो जमहूरियत लेकर आया, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद वो जमहूरियत का अमल क्यों लेकर आया। ठीक, देखिए पहली चीज़ तो इसको ज़रा समझ लीजिए कि जमहूरियत के बारे में एक मामला जिस पर तमाम पॉलिटिकल थियरिस्ट अब आ चुके हैं, वो ये कि एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका कंटेंट एम्प्टी है। डेमोक्रेसी का जो लफ्ज़ है, इसका जो कंटेंट है वो खुद एक एम्प्टी है। एम्प्टी मीनिंग का मतलब ये होता है कि इसे कोई फिल करे। यानी कुछ लफ्ज़ होते हैं जब आप बोलते हैं तो बता देते क्या होना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी का मतलब जो है अवाम की हाकमियत है, जैसे अब्राहम लिंकन का एक बहुत बड़ा कॉल पेश किया जाता है कि रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल। क्वेश्चन ये है, या अवाम की हकमियत होती है, तो इसमें कई सवालात आपके सामने आए। जब आप अवाम की हकमियत कहते तो इसका मतलब क्या हो? अवाम फैसलों में शरीक होती है, अवाम ही हुक्मरान, अवामी मर्जी का हुक्मरान चुनता है। दो मतलब होंगे भाई, फैसले अवाम के नहीं होंगे, लेकिन जो फैसला करने वाला हुक्मरान है वो अवाम का नुमाइंदा होगा। एक मतलब आप इसका ये बयान कर सकते हैं जमहूरियत का। हम ये एब्स्ट्रैक्टली दे रहे हैं चीज़ों को ना। जमहूरियत का एक मतलब आप ये बयान कर सकते हैं कि भाई अवाम जो होगी, एक ये होती है, नहीं, जमहूरियत सिर्फ ये नहीं होती कि अवामी हुक्मरान हो, बल्कि फैसले भी अवाम की मर्जी के। ये मजीद रेडिकल कॉन्सेप्शन आ गया डेमोक्रेसी का। ठीक, फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो जमहूरियत को डिफाइन करने में होता है कि अवाम ने जिनको हुक्मरान चुना कि असल में वो हुक्मरान होते हैं। एक नया सवाल हो गया। आप ये बात समझ रहे हैं? अवाम जिनको हुक्मरान कह रहे हैं या जिनको दस्तूरी तौर पर हुक्मरान कहा जा रहा है, रियासत में असल हुक्मरान वही होते हैं।
اصل حکمران ان کی حیثیت ہوتی ہے؟ نہیں. اگر وہ اثر نہیں ہوتے تو کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں؟ ان اختیارات کا تعین کرنے والی کیا عوام ہوتی ہے؟ کیا پوری ریاست معاہدہ عمرانی کیا کوئی حقیقی تصور ہے کہ جس کے اندر ہر ریاست کا باقاعدہ ایک پیکٹ ہوا ہے اپنے معاشرے کے ساتھ کہ میں نے کرنا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. امریکہ میں جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ سٹیزن بنے گا, امریکہ میں رہے گا. امریکہ دنیا کی کون سی ریاست ہے جو یہ کہتی ہے کہ آپ جب 18 سال کے ہوں گے تب آپ فیصلہ کر رہیے گا آپ میرے شہری بنیں گے یا نہیں بنیں گے, اور اس تب تک آپ پر شہریت کی کوئی ذمہ داری لاگو نہیں ہوگی؟ ایسا تو نہیں ہوگا دنیا میں کہیں بھی. پیدائش ہونے کے بعد ہی آپ کے شہری ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ان سارے معاملات میں پھر معاہدہ عمرانی کا تصور کہاں جائے گا؟ یہ وہ کنفیوژنز ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر ڈیموکریٹک سسٹم آتا ہے. پھر ایک سب سے بڑی کنفیوژن کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ دو چیزوں کو ملایا جاتا ہے. اگر میں ڈیفائن کر دوں کہ یہ ڈیموکریسی ہے, مثال کے طور پر میں نے ڈیفائن کر دیا سول لبرٹیز سے ڈیموکریسی. فار ایگزامپل میں نے لبرل پرسیپشن لیا اور میں نے کہا ڈیموکریسی کا مطلب سول لبرٹیز ہوتا ہے, سول لبرٹیز ہوتا ہے. تو کوشچن یہ ہوتا ہے کہ اب جب یہ ڈیموکریسی اپلائیڈ ہوگی تو اسے اپلائی کیسے کرنا ہے؟ کیا ڈیموکریٹک پرنسپلس کو ان ڈیموکریٹک مینس سے اپلائی کیا جا سکتا ہے, یا ان ڈیموکریٹک پرنسپلس کو ڈیموکریٹک مینس سے اپلائی کیا جائے گا؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے, تاریخی طور پہ سوال ہے. ایڈولف ہٹلر کو کوئی ڈیموکریسی نہیں مانتا لیکن جمہوری طریقے سے منتخب ہوا تھا, نہیں مانتے نا. اسی طریقے سے بڑے بڑے جو فاشسٹ ڈکٹیٹر آئے ان کے پیچھے پوری پبلک کی عوامی طاقت کڑی تھی, اور وہ عوام 10 لاکھ ایک چٹکی میں جمع بھی کر لیتے تھے اور عوام باقاعدہ ہوتی تھی. اگر کسی کو نہیں یقین آتا ذرا خود سوچیے, جب یہ مشرقی پاکستان میں آپریشن کر رہی تھی نا پاکستان آرمی, تو اس وقت کہا جاتا ہے یہ حبیب جالب اور کچھ جو ادیب تھے نا یہ لاہور میں مظاہرے کر رہے تھے. چند لوگ مشرقی پاکستان میں جب آپریشن چل رہا تھا تو لاہور میں مظاہرے کر رہے تھے کئی لوگ. وہ کہتے کہ جی لیفٹ کے لوگ تھے, کچھ لوگ تھے جو مظاہرے کر رہے تھے. آپ نے کبھی سنا کہ ہولوکاسٹ ہو رہا تھا تو جرمنی میں ایک سائڈ پہ کچھ لوگ مظاہرے بھی کر رہے تھے؟ نہیں سنا نا. عوامی ول شامل تھی بھائی اس کے اندر, عوام شامل تھی اس توہین کے اندر. کئی جیوز فیملی کے اوپر جب یہ ہوتا تھا کہ آپ نے پوچھا لگانا ہے اس فٹ پاتھ سے لے کے وہاں تک, تو عوام ساتھ میں ان تصویریں موجود ہے کہ وہ موک کر رہی ہوتی تھی ان کی کھڑے. ہولوکاسٹ کوئی ایسا نہیں کہ ایک دو بندوں کا فیصلہ تھا, ایک دو بندوں کا فیصلہ تھا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ دو بندوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ کام کرنا ہے اور ہو گیا تھا اور بعد میں سب نے مان لیا اس بات کو. ایسی چیز نہیں ہے. تو عوامی یعنی سوال اس میں اٹھتا ہے کہ کیا اگر کوئی لبرل آدمی آ جائے اور وہ جمہوری رویے پیدا کرنا شروع کر دے, آزادی دینا شروع کر دے, تو کیا اس کو ڈیموکریسی کہا جائے گا؟ یہ ہے ساری کنفیوژنس ڈیموکریسی کے. ڈیموکریسی کے اندر جو بنیادی طور پہ کنفیوژن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسا لفظ ہے جو ایمٹی آف کانٹینٹ. اب سوال یہ کہ جو ایمٹینس آف کانٹینٹ ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ یہ جو کانٹینٹ اس کا اتنا ایمٹی بنتا ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جدید سیاسی حرکیات کا جو بنیادی منبع ہے وہ ریاست ہے, جمہوریت نہیں. جمہوریت کا جو تاریخی ارتقا ہوا ہے وہ ہوا ہے پاپولر سوورینٹی کی بنیاد. کس بنیاد پہ؟ پاپولر سوورینٹی کی بنیاد. پاپولر سوورینٹی کا جو تصور ہے 16ویں 17ویں 18ویں صدی میں جب یہ بنا ہے, تو پاپولر سوورینٹی کا مطلب کیا ہے؟ پاپولر سوورینٹی کا مطلب یہ ہے کہ قرون وسطیٰ کے ٹائم پہ یورپ کے اندر جو کنگ ہوتا تھا, جو بادشاہ ہوتا تھا, جب عیسائیت تھی تو بادشاہ کی جو طاقت کے اوپر جو لمیٹیشن لگتی تھی, آپ قرون وسطیٰ کے ساتھ اسلامی معاشروں کو ملا دیں, مسلمان معاشروں میں طاقت پر زیادہ قدغنی تھی بادشاہ کی طاقت پر ایز کمپیئر ٹو قرون وسطیٰ کے. لیکن ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے یورپ کو لے لیتے ہیں. یورپ میں جو قرون وسطیٰ یعنی میڈیول ٹائمس کے اندر جو بادشاہ ہوتا تھا اس کی طاقت کے اوپر جو قدغن لگتی تھی وہ 2-3 طریقوں سے لگتی تھی. ایک تو تھا ڈیوائن لا, ڈیوائن لا لگاتا ہے اس کی پاور. دوسرا تھا کسٹمری لا جس سے آپ کی طاقت کو کرٹیل ہوتی ہے. اور تیسری چیز تھی میڈیول ایرسٹوکریسی. ایرسٹوکریٹس جو ہوتے تھے جو فوج بھی مہیا کرتے تھے, جاگیردار ٹائپ ہوتے تھے, یہ بادشاہ کی طاقت کو گورن کرتے تھے. بادشاہ جو کام کرتا تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ جو چاہ رہے کر گزرتا. سرمایہ دارانہ نظام کے بعد آپ کو یاد ہوگا جو سرمایہ دارانہ نظام کے ارتقاء پر جو گفتگو ہوئی تھی, کیپٹلزم کے بعد سے جب ایک لینڈ لیس پاپولیشن, ایک ڈسپوزیس پاپولیشن پیدا ہونا شروع ہوئی, تو یہ وہ پاپولیشن تھی اور جو ایک نیا طبقہ جو تاجر تجارت کا یا جو وہ ایک نیا طبقہ جو کہ فیوڈل لینڈ لارڈس کا جو کہ سرمایہ دارانہ کلاس جو پیدا ہونا شروع ہوئی, اس کلاس کے پیدا ہونے کے بعد یہ جو کلاسز ہیں بیچ میں یعنی انلائٹنمنٹ ریولیوشن کے آنے کے بعد ڈیوائن لا جو ہے وہ ریپلیس ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. ایرسٹوکریسی جو ہے وہ ماڈرن اسٹیٹ کے قائم ہونے کے بعد ختم ہو گئی.
کسٹمری لا ختم ہو گیا, وہ چینج ہو گیا ریاست کے کوڈیفائڈ نیشنل لا میں. لہٰذا اب ڈائریکٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ انڈیویجول کا سوورن سے ہو. آپ یہ سمجھ ایک ملٹی ڈائریکٹ, اب سمجھ آ رہی بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ڈائریکٹ جو ہے ہر فرد کا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹ سوورن سے ہو. سرمایہ دار بیچ میں رہا, سرمایہ دارانہ نظام اور جدید ریاست کا ظہور ایک ساتھ ہوا ہے, اس لیے کہ جدید ریاست تاریخی طور پہ جو اس کا ارتقا ہوا ہے وہ سرمایہ دارانہ مسائل کے حل کرنے میں انٹرونشن بنی. آپ کو سامنے یاد ہوگا جب ہم پراپرٹی میں بات کر رہے تھے تو جو اس میں ڈسپوزیس پاپولیشن جو باہر آ رہی ہے, جو شہروں میں آ رہی ہے, اس کو ریگولیٹ کرنا, اسے ایجوکیٹ کرنا, اسے ڈسپلن میں لے کر آنا. ٹھیک ہے, اس پاپولیشن کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. لہٰذا اس کے نتیجے میں آپ کی انٹرونشنز بڑھتی چلی جا رہی. سرمایہ دار بالکل, میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں نا آپ کو. پھر ریاست نے جب قانون سازی کرنی ہے معاشرے کی, تو معاشرہ تو ایبسٹریکٹ ہے, میں نہیں جانتا اس کو, تو ضروری ہے کہ میں معاشرے کو جانوں. معاشرے کو جانوں گا کیسے؟ اس میں سرویلنس ٹیکنیکس تھی, لیکن سب سے پہلی جو سرویلنس جو ٹیکنیک ریاست نے ڈیولپ کی وہ بڑی دلچسپ ہے, وہ تھی لٹریسی ریٹ. ہر بندہ پڑھنا لکھنا جانے. پڑھنے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اورل ٹریڈیشنز ہوتی ہیں انہیں کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. جب آپ لکھیں گے, پڑھیں گے, کانٹیکٹ وغیرہ سب کچھ لکھت پڑھت کے اندر ہوگا, تو اسٹیٹ بک کیپنگ, جس کو میکس ویبر کہتا ہے نا, اسٹیٹ کو فارم کرنے میں سب سے زیادہ کمال جو ہے بک کیپنگ کا ہے. بک کیپنگ کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ باقاعدہ آپ کی ہونے والے تمام معاہدوں میں تھرڈ پارٹی بنے. تھرڈ پارٹی کب بنے گی؟ جب آپ کی تمام ٹرانزیکشن جو ہے وہ لکھی ہوئی ہو رہی, کوئی چیز زبانی نہ رہے. لہٰذا لٹریسی ریٹ ایجوکیشن کا کرائٹیریا بنا کہ تاکہ اگر اسٹیٹ نے اگر چلنا ہے تو اس میں سب بندے جو ہے وہ باقاعدہ ایجوکیشن کرائٹیریا میں, جو اس وقت پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. لہٰذا یہ جو کانسیپٹ آپ کے سامنے آیا, اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا ٹرانسفارمیشن ہوا یورپ. وہ یہ ہوا کہ پہلے یورپ میں جو بادشاہ حکمرانی کرتا تھا وہ ڈیوائن رائٹ کی بنیاد پہ کرتا تھا. کس بنیاد پہ کرتا تھا؟ ڈیوائن رائٹ کی بنیاد پہ کرتا تھا, جو ٹھوس بنتا تھا پوپ کی تاج پوشی سے. پوپ کی تاج پوشی سے یہ ڈیوائن رائٹ جو تھا یہ ٹھوس بنتا تھا کہ اب یہ خدا کا نمائندہ ہے. پوپ نے اس کو انڈورس کر دیا, یہ خدا کا نمائندہ ہے. لیکن انلائٹنمنٹ کے بعد سے, ڈیوائن لا کے, کسٹمری لا کے اور ایرسٹوکریسی کے ختم ہونے کے بعد سے اب سوال یہ ہے کہ سوورینٹی کے کانسیپٹ کو کیسے ڈیفائن کیا جائے گا, کس بنیاد پر اسے ایکسپلین کیا جائے گا. یہاں پر آئیڈیا آتا ہے پاپولر سوورینٹی, یعنی اب ڈیوائن رائٹ آف کنگ تو نہیں ہے, اب کنگ جو ہے بنیادی طور پر کس کی بنیاد پر کر رہا ہے, کنگ کے لاس کس چیز کو ایکسپریس کر رہے ہیں. یہاں پر ایک کانسیپٹ آتا ہے جسے پاپولر سوورینٹی کہتے ہیں. یہ پاپولر سوورینٹی کیا ہے؟ یہ پاپولر سوورینٹی ایک لیگل فکشن ہے. پاپولر سوورینٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام کی مرضی سے سب کام ہوں گے, یہ عوام کی خواہشات کے مطابق ہوں گے. یہ کبھی پاپولر سوورینٹی کا مطلب نہیں. روسوں کے ہاں تفریق موجود ہے پاپولر ول کی اور جنرل ول. جب فیڈرلسٹ پیپر جو تھے, آپ اگر ان کی بحث پڑھ لیں تو سب سے بڑا خطرہ جیمز میڈیسن کو کیا ہے؟ وہ میجورٹی کا ہے, عوام تو جاہل ہو سکے. یہاں پر آ کر جب ریاست جو تھی, پاپولر ول جو ہے, یعنی کہ جس کو آپ کہتے ہیں پاپولر سوورینٹی کانسیپٹ ہے, پاپولر سوورینٹی کا ایک لیگل فکشن ہے. آسان لفظوں میں سمجھ لیجیے, یہ نظریہ 19ویں صدی تک آ کے سمپل بن گیا ڈیموکریٹک آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ہول پاپولیشن ود دا اسٹیٹ. سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ ڈیموکریٹک آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ہول پاپولیشن ود دا اسٹیٹ. اکبر بادشاہ کے ساتھ ڈیموکریٹک آئیڈینٹیفیکیشن نہیں تھی, جدید ریاست کے ساتھ ایک ڈیموکریٹک آئیڈینٹیفیکیشن ہے. ہم ریاست کی سوورینٹی کو مانتے, کیوں مانتے؟ ریاست ایک کلیکٹیو ول ہے. کیا ہے؟ ریاست اپنے اندر رہنے والوں کی کلیکٹیو ول کا ایک اظہار ہے. یہ لیگل فکشن ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی اوقات نہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اچھا, ایک میں اس کو تھوڑی سے آپ کو مزید سمجھانے کے لیے کرتا ہوں. آپ نے کبھی, آپ کے خیال میں چین, روس, شمالی کوریا, یہ 3 ملک ہیں جن کی آوریت مشہور ہے. میں نے 3 صحیح نام لیے نا آپ کے سامنے. شمالی کوریا اپنے نام میں ریپبلک نہیں لکھتے. چائنا یہ کہتا ہے, چائنا تو یہ کہتا ہے نا پیپلز ریپبلک چائنا, وہ کہتا ہے ڈکٹیٹرشپ آف چائنا. روس یہ کہتا ہے ڈکٹیٹرشپ آف رشیا. یہ نہیں کہتے نا. بنیادی طور پہ پاپولر سوورینٹی کی بنیاد پہ, پاپولر سوورینٹی کا ایکسپریشن کس بنیاد پر ہوگا؟ پارلیمنٹ کرے گی تو آپ کہہ دو گے ڈیموکریسی ہے, فرد واحد کرے گا آپ کہہ دو گے فاشزم. پاپولر سوورینٹی کا جو ایکسپریشن ہے, پاپولر سوورینٹی کو جو پروجیکشن ہے, وہ کس بنیاد پر ملے؟ تو جمہوریت کا جو تاریخی طور پہ جو نظم ہے وہ ڈیموکریٹک آئیڈینٹی. ڈیموکریسی کیا ہے؟ کہ ریاست سے اب آپ کی آئیڈینٹی وابستہ ہے. دیکھیں, میں نے اس سے پہلے بھی اس کی مثال دی تھی, میں دوبارہ دے دیتا ہوں کہ بنو عباس کے زمانے میں عباسی سلطنت کتنی بڑی وسیع ہے. عباسی سلطنت کے زمانے میں اس سلطنت میں رہنے والے لوگ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن سلطنت سے نہیں کرتے تھے. یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے.
مغلیہ سلطنت میں رہنے والے لوگ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن سلطنت سے نہیں کرتے تھے. یہ ان کے نزدیک ایک بڑا اجنبی اور فضول کانسیپٹ ہوگا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ کانسیپٹ جس کے بغیر آپ کا میرا چارہ نہیں ہے, جس کو آپ آئیڈیا آف سٹیزن شپ کہتے ہیں. بنو عباس کے لوگ اپنے آپ کو جو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے وہ سلطنت سے نہیں کرتے تھے کہ میں عباسی ہوں. آپ کیسے عباسی ہو گئے؟ عباسی تو ہوں گے جو عباسی ہیں, کیونکہ اسٹیٹ نام کی چیز پریزنٹ تھی نہیں, وہ اس سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تھے, مغلیہ سلطنت آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تھے. جدید ریاست میں آپ کی میری آئیڈینٹیفیکیشن پرائمری سٹیزن شپ کی حیثیت سے ہوتی. یہ سٹیزن شپ سے ہوتی ہے, یہ بنیادی طور پہ آپ نتیجہ ہے پاپولر سوورینٹی. پاپولر سوورینٹی کا نتیجہ ہے کہ ریاست میں رہنے والے تمام لوگ شہری ہیں, اور اسٹیٹ میں جو لا بن رہے ہیں یہ ایبسٹریکٹلی ریپرزینٹ کرتے ہیں کلیکٹیو ول. سوورینٹی تاریخی طور پہ ایک کیا رہا ہے, کلیکشن آف ول ہے. اسی لیے شہریت کی بنیاد ہوتی ہے. ہنا آرینڈ کا ایک بڑا زبردست جملہ ہے, یہودیوں کو سب سے پہلے جو حقوق ملے یورپ میں وہ فرینچ ریولوشن کے بعد ملے, فرینچ ریولوشن کے بعد ملے. تو ہنا آرینڈ کا جملہ بڑا زبردست, وہ کہتی ہے کہ یہودیوں کو جو فرینچ ریولوشن کے بعد حقوق ملے ہیں وہ بڑے دلچسپ. یہودیوں کو فرینچ سٹیزن ہونے کے ناطے سب کچھ ملا ہے, جیو ہونے کے ناطے کچھ نہیں ملا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جیو کی آئیڈینٹی اب ختم ہو گئی. اب آپ نے فارم ہونے کے لیے اسٹیٹ آئیڈینٹی ہے, فرینچ سٹیزن ہونے کے ناطے آپ کو رسپیکٹ کیا جا رہا ہے, جیو ہونے کے ناطے رسپیکٹ نہیں کیا جا رہا. جو روایتی سلطنتیں ہوتی تھیں اس میں وہ اس آئیڈینٹی کی بنیاد سے آپ کو دیکھتے تھے. یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آٹومن سٹیزن شپ نہیں تھی. آٹومن امپائر دیکھیے آپ کو ایسے رہے کہ کون مسلمان ہے, کون ذمی ہے, کون یہ ذمیوں میں کیسے فرق کرنا ہے, اس بنیاد کے اوپر آپ کو مل رہا ہے جو آپ ہیں. یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اپنی کوئی چیز نہیں لا کے رکھا آپ کے اوپر, جو آپ ہیں میں اپنی کوئی چیز, کیونکہ وہ پاپولر سوورینٹی کے اوپر نہیں تھے, ڈیموکریٹک آئیڈینٹیفیکیشن کی بنیاد کے اوپر نہیں قائم تھی حکومت. آٹومن امپائر. اسی لیے آپ اگر نوٹ کریں امپائرز جو ہوا کرتے تھے, یہاں میں بتاتا چلوں, امپائر ملٹی ایتھنک ہوتے تھے, وہ ملٹی کلچرل ہوا کرتے تھے. جو امپائرز سے دنیا بھر میں وہ ملٹی ایتھنک ہوتے تھے اور ملٹی کلچرل ہوا کرتے تھے, ملٹی لنگوسٹک ہوا کرتے تھے. آپ کو کئی سلطنتیں نظر آئیں گی کہ جن میں جو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے نا اس کا تعلق سلطنت میں رہنے والی کسی زبان سے بھی نہیں. مسلمانوں نے جو کئی دولتیں قائم کی ہیں وہاں نہیں رہے, وہ نہیں رہے, اور کسی نے بغاوت بھی نہیں کی اس بات پر کہ تو نہیں ہے میرا, اس بنیاد پہ کوئی بغاوت نہیں کرتا تھا. آپ دیکھ رہے جمہوریت اتنا وائلنٹ تصور ہے, اس بنیاد پر میں کیوں بغاوت کروں گا کہ بادشاہ میرا نمائندہ نہیں ہے. مثلا ہمارے ہاں تاریخ میں آتا ہے نا جابر بادشاہ کا ذکر. جابر بادشاہ کون ہوتا ہے آپ کے خیال میں اسلامی تاریخ؟ وہ جسے عوام نے منتخب نہیں کیا ہو. بھائی میں سوال کر رہا ہوں آپ سے, جابر بادشاہ کی علامت کیا ہے جو عوام نے منتخب نہیں کیا؟ جابر بادشاہ, یہ تاریخ نہیں. جابر بادشاہ وہ جو کچھ جبر کرے گا تو میں کہوں گا نا جابر ہے. ایک کامن سینس کی بات ہے, کچھ جبر کرے گا تو میں کہوں گا نا کہ وہ جابر ہے. بھائی یعنی ایک عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ اگر کسی نے میرے میں جبر نہیں کیا تو میں کیوں کہوں گا کہ وہ جابر ہے, اس بنیاد پر کہ اسے میں نے منتخب نہیں کیا یا یہ لوگوں کی ول کے ریپرزینٹ نہیں کرنا. میں نے منتخب کیا. ابھی میں بات میں آ رہا ہوں کہ منتخب کیا ہو رہا ہے, منتخب پہ میں نہیں آ رہا. میں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ ابھی ہم ایمانداری سے چل رہے ہیں کہ جمہوریت کیا ہے. میں سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ بنیادی طور پر تاریخی طور پر جو نئی آپ کے سامنے مڈل کلاس پیدا ہوئی یورپ میں سرمایہ دارہ نظام کے آنے کے بعد, یہ پہلا وہ کانٹینٹ تھی ڈیموکریسی کا. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ امریکہ کے اندر جو سب سے پہلے جو ووٹنگ رائٹس تھے وہ پراپرٹی اونرس کو ملے تھے. ڈیموکریسی اور کیپٹلزم کا جو ہسٹوریکل ریلیشن شپ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے, لینڈڈ پیزنٹس نمائندے نہیں تھے. بنیادی طور پر وہ مڈل کلاس جو کیپٹلزم کے تھرو آ رہی تھی وہ پہلے وہ لوگ تھے جو الیکشنز اور ان کے اندر کھڑے ہو رہے تھے. جیسے جیسے وہ چیز بڑھتی چلی گئی وہ پوری کی پوری قوم نمائندگی میں آتی چلی گئی. آپ کو پہلے لگا کہ صرف وائٹس آتے ہیں اس کے اندر, تو آپ نے پہلے وائٹس کو اکوموڈیٹ کیا. پھر آپ کو لگا کہ اب ایجوکیشن اتنی پہنچ چکی کہ بلیکس بھی اس میں آتے تو آپ نے بلیکس کو اکوموڈیٹ کیا. پھر آپ کو لگا عورتیں بھی آتی, آپ نے عورتوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا. اس طریقے سے کر کر آپ نے انکلوژن کی. تو سمپل جو چیز ہے کہ امپائر جو ہوا کرتے تھے وہ بنیادی طور پر ملٹی ایتھنک ہوتے تھے. ملٹی ایتھنک ہونے کی وجہ سے ہوتے تھے کہ امپائر جوریڈیکل سوورینٹی پہ قائم نہیں تھے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی یہاں ایک دفعہ مثال دی تھی کہ 1838 میں یا 1818 میں ڈیٹ کنفیوز کر رہا ہوں, کہ برٹش امپائر نے ہندوستان کا سروے کروایا. ہندوستان میں انگریز کو آئے ہوئے کو 50 سال ہو چکے ہیں, یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں. انگریز نے جب ہندوستان کا سروے کروایا تو سروے کروانے کے بعد برٹش امپائر نے یہ دیکھا کہ ہندوستان میں جو کرنسیز پورے ہندوستان میں کتنی کام کر رہی ہیں, جو ان کے خیال میں کم ہو گئی تھی, وہ 1200 سے زیادہ کرنسی ہے. کئی علاقوں کی مختلف کرنسیاں, کتنے کیلنڈرز کام کر رہے ہیں.
اتنے کیلنڈرز کام کر رہے ہیں, کتنے مختلف قسم کے. انہوں نے جب اس کے اوپر سروے کروایا, یہاں تک کہ جو وزن, جو تول ہے, جیسے اس وقت آپ کو ایک تول نظر آ رہا ہے جگہ پہ, ہر جگہ جو تولنے کے انداز میں فرق کیا ہے, یونٹ کا فرق ہے, اس پہ برٹش امپائر نے سرچ کروائی تھی چیزوں کو جاننے کے لیے. تو سمپل یہ بات ہے کہ امپائر ملٹی ایتھنک ہوتے تھے, ان میں وہ لینگویج کی بنیاد پر نہیں ہوتے تھے. کسی امپائر ایسا ہوتا تھا 300 سال سے ڈائنسٹی ایسی رول کر رہی ہے آپ کے اوپر جو آپ کی امپائر میں رہنے والی کسی لینگویج سے بلانگ بھی نہیں کرتی, لیکن وہ پھر بھی کوئی بڑا پرابلم نہیں ہو رہا ان کے لیے, اس لیے کہ معاشرہ پولیٹیکل بنیادوں پر نہیں تھا, معاشرے کی جو بنیاد سیاسی نہیں تھی. اس کو ایک اور طریقے سے سمجھیں, جمہوریت جس بنیاد پر قائم ہے اس میں ہوتی ہے کہ دو چیزیں شہریوں کو ملتی رہنی چاہیے, پولیٹیکل پارٹیسپیشن اینڈ پولیٹیکل لبرٹیز. دو ہی لفظ ہیں, سن لیں گے آپ, پولیٹیکل پارٹیسپیشن اور پولیٹیکل لبرٹیز. یہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن اور یہ جو پولیٹیکل لبرٹیز ہے, اس سے پہلے کچھ سپوزیشن موجود ہے نا, یعنی پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لبرٹیز تبھی آپ مانیں گے جب آپ کی ایوری ڈے لائف پولیٹیکل ہو چکی ہے. اس کے بغیر آپ کیوں مانیں گے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہو یا پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہو. لہٰذا جمہوریت بنیادی طور پر جس چیز میں ابھر کر آئی ہے سامنے, وہ پاپولر سوورینٹی کی لیگل فکشن کی بنیاد پر آئی. اسی سے آپ کے سامنے قوم پرستی نکلتی ہے. یعنی جمہوریت بنیادی طور پہ تین چیزوں کا ٹرائیکا بنتی ہے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, ٹھیک ہے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, سٹیزنشپ, پاپولر سوورینٹی, ٹھیک ہے. ان تین چیزوں کا ٹرائیکا بنتی ہے. پاپولر سوورینٹی, حق خود ارادیت, قوم کو اپنا حق خود ارادیت ہے. اسی بنیاد پر آگے نیشنلزم کا تصور نکلا. اب جمہوریت جب آپ نے ایکچولائز کیا کہ وہ پوری عوام کی کلیکٹیو ول کو ریپرزینٹ کرتی ہے, تو اب سوال یہ ہے کہ یہ واقعاتی حقیقت کیسے بنے گا. یہاں پر آ کے ڈیموکریسی کے اندر تاریخ میں دو بڑے مسئلے پیدا ہوئے. عوام ایک, اگر فار ایگزامپل میں مان لوں کہ پاپولر سوورین ہے, تو کیا عوام کی جو قوانین ہے عوام کی مرضی سے بنیں گی؟ کیا فیصلے عوام کی مرضی سے ہوں گے؟ کیا حکمران عوام ہی کی مرضی سے منتخب ہوں گے؟ اور عوام کا مطلب کیا ہے؟ میجورٹی عوام, پڑھی لکھی عوام, جاہل عوام, کون عوام؟ سوال یہ پیدا ہوا ڈیموکریسی کے اندر. تو ادھر آ کے دو ٹرینڈز پیدا ہوئے. ایک ٹرینڈ پیدا ہوا لبرلزم میں, اور دوسرا ٹرینڈ پیدا ہوا جو کہ کمیونٹیرین فاشزم اور یہ جو دیگر ٹرینڈز تھے. میں سوشلزم کو بعد میں لے کر آؤں گا, لیکن ابھی میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. لبرلزم کا ٹرینڈ یہ تھا کہ بھائی لبرلزم بنیادی طور پر انڈیویجولزم پر قائم, اور لبرلزم کا مقدمہ یہ ہے کہ سب سے ناتواں جو مائنورٹی ہوتی ہے وہ انڈیویجول ہی ہوتا ہے, اس سے چھوٹی کوئی مائنورٹی ہوتی نہیں. سب سے بڑی جو مائنورٹی کیا ہے وہ ایک فرد ہے, وہ یہ سب سے بڑی مائنورٹی. لہٰذا فرد کے حقوق کی حفاظت ضروری ہے, فرد کے حقوق کا جو ہے تصور ضروری ہے. لہٰذا آپ کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ انڈیویجول رائٹس کو پروٹیکٹ کریں, جس کا ایک عملی اظہار آپ کو اس وقت ہیومن رائٹس کی شکل میں نہ لگے. لہٰذا کلیکٹیو رائٹس کا, کمیونٹی کا, یہ پاسبل نہیں ہے. کمیونٹی تب تک صحیح ہے جب تک کہ وہ انڈیویجول کی ول کے مطابق چلے. انڈیویجول رائٹس کی بنیاد کے اوپر آپ کو معاشرے کو بنانا. لہٰذا کرنا یہ آپ کو کہ ڈیموکریسی کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ انڈیویجول رائٹس ہونے چاہیے. لیکن ڈیموکریسی چونکہ پاپولر سوورینٹی کے اوپر قائم ہے, تو پاپولر سوورینٹی کے اندر اگر ایسے قوانین بننا شروع ہو گئے جو انڈیویجول رائٹس چھین رہے ہو, تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ سوال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ پہلا کانٹرڈکشن پیدا ہوا. آپ کی یہاں جب گفتگو ہوتی ہے نا اسلام اور جمہوریت میں کیا تضاد ہے, ایک تضاد لبرلزم اور جمہوریت میں شدید قسم کہ لبرلزم میں بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ ہے. وہ کانسیپٹ ہے انڈیویجول لبرٹی کا. وہ انسان کو جب ایکسپلین کرتے ہیں وہ بتاتے ہی انڈیویجول ٹرمز میں, انڈیویجول اٹانومی میں. ابھی میں ان کے تضادات پہ نہیں جا رہا, میں اس سے بتا رہا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. لیکن اب چونکہ مسئلہ یہ کہ مائنورٹی کی بنیاد پہ, تو کس بنیاد, میجورٹی جو ہے وہ اکثر چھین بھی دے گی رائٹس. تو اصل مسئلہ تو یہ ہوا کہ آپ کو جو ہے نا رائٹس کا جو ہے پروٹیکٹ کرنا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ لبرلزم میں یہ مسئلہ بھی پیدا ہوا کہ بھائی انڈیویجول رائٹس کے بارے میں جاننا, انڈیویجول لبرٹی کو سمجھنا, یہ خود ایک بہت بڑا تنظیمی مارکا ہے. اس لیے یہ بات بہت کم ہی لوگ سمجھیں. شروع میں 17ویں 18ویں صدی میں یہ ہوا کہ لبرلزم میں, یعنی ایک تو یہ ہے کہ لبرلزم کیا ہے, کیونکہ سب تو لبرل نہیں ہے, بلکہ لبرل اصل میں صرف وائٹس ہے. لبرل کون ہے؟ یعنی لبرل نظام زندگی کو سمجھنے اور برتنے کا اس وقت طریقہ کار میکینزم صرف وائٹس کے پاس ہے. جو وائٹس کے علاوہ آپ کو ریسز نظر آ رہی ہیں وہ لبرل نہیں بن سکتے. ان کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ٹائم تک ان پر ڈسپوٹزم ہو, جیسا کہ مل کا آرگومنٹ تھا انڈیا کے لائن. ایک ٹائم کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر کیا ہو؟
ڈسپوٹک رول ہو. ڈسپوٹک رول کا مطلب یہ کہ جب تک انلائٹنمنٹ نہیں آتے آپ ان کے حوالے ان کی چیزوں کو نہیں کر سکتے. لہٰذا لبرلزم خالصتاً اتھارٹیرینزم, یعنی ایک طرف وہ کہتا ہے کہ میجورٹی نہیں ہو, دوسری طرف وہ اقلیت کی حاکمیت قائم کرنے کی بات کرتا ہے ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ. اچھا تو یہی کہ سب لوگ لبرل ہو جائیں, لیکن ایسا نہیں ہو پاتا تو کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ بھائی ہیومن رائٹس کی بنیاد کے اوپر حاکمیت قائم کی جائے. ایک کانسیپٹ یہ آیا ڈیموکریسی کا, جو لبرل ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے. دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی جب ہے ہی پاپولر سوورینٹی کے اوپر جدید ریاست کا ایکسپریشن, لہٰذا میجورٹی از اتھارٹی. اصل چیز کیا ہے؟ وہ پاپولزم. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پاپولر سوورینٹی ہے یہ خود سے ایکسپریس کر سکتی ہے. بعض نے کہا قوم پرست تھے, انہوں نے کہا قوم پرستی جو ہے قوم پرست جن کو منتخب کرے گی اور قوم ہی سب کچھ ہوگی, لہٰذا قوم پرستی زیادہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ڈیموکریسی سے. جب قوم کا فیصلہ ہے تو ہم نے جب فیصلہ کیا میجورٹی جو چاہے گی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. لیکن ایک یہ کہتا ہے کہ ہاں قوم تو کرے گی فیصلہ, لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کو ایکسپریس کون کرے گا. تو فاشزم کہتے ہیں اسے فرد واحد کرے. فاشزم کیا کہتے ہیں؟ فرد واحد کرے گا. فرد واحد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ وہ جو ہے نا ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے, تو وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ قوم کا اصل دلدادہ ہوتا ہے. یہ وہ ٹرینڈس تھے جو ڈیموکریسی تھی یورپ کے اندر آئے. اب ان میں پرابلم کیا تھی؟ سب سے بڑا کانٹرڈکشن پیدا ہوا لبرلزم کے اندر. لبرلزم انسانی تعلقات کو حقوق میں ریڈیوس کرنے کا نام. سمپل, جب ریلیجن لبرٹی کی بات ہوتی ہے تو آپ انسانی تعلقات کو رائٹس کے اندر ریڈیوس کرتے ہیں. جب آپ رائٹس میں ریڈیوس کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے, اور یہ اس وقت سب سے بڑا کرائسس ہے مغرب میں یا یورپ میں لبرل ڈیموکریسی کا, کہ جو ریپرزنٹیٹو انسٹیٹیوٹس ہیں جو ریپرزنٹیشن کرتے ہیں ان کی آہستہ آہستہ سے ویلیو ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور عدالت کی ویلیو بڑھتی چلی جاتی ہے. رائٹس کی پروٹیکشن عدالت کے ذریعے ہوتی ہے. یعنی اگر آپ نے بنایا کوئی قانون, سٹیزن کو لگا کہ یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, امریکہ میں وہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا, سپریم کورٹ اسے ریورس کر سکتا ہے ہیومن رائٹس کے خلاف ہوں. اب سپریم کورٹ کوئی نمائندہ ہے عوام کا نہیں ہے, سپریم کورٹ عوام کا نمائندہ. عوامی نمائندے کے قانون کو ریپلیس کون کر رہا ہے؟ سپریم کورٹ کر رہا ہے. تو سپریم کورٹ عوام کا نمائندہ نہیں ہے. کانٹرڈکشن ہوا نا. جو ریپرزینٹ کر رہا ہے عوام کو عملاً, یعنی پاپولر سوسائٹی کا اگر عملی تقاضا یہ کہ عوام کی مرضی سے ہونا چاہیے, جو بندہ ریپرزینٹ کر رہا ہے عوام کو وہ ایکچولی یہ کام نہیں کر رہا, لہٰذا یہ کام کون کرے گا؟ وہ کرے گا. ایسے ہی سوال اس میں بھی ہوتا ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں. قوانین بنائیں گے کون؟ عوام کے نمائندے. تشریح کون کریں گے؟ وہ جو عوام کے نمائندے نہیں ہیں, عدلیہ. ایسی ہے نا, قوانین بنائیں گے کون؟ عوام کے نمائندے. اور اس کی تشریح کون کریں گے؟ جو تشریح اس کی وہ کریں گے جو عوام کے نمائندے اصلاً نہیں ہے, جو ٹیکنوکریٹ ہے. بھائی کئی بندے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تشریح کرنا تو وقت, کیونکہ اصل قانون تو وہاں سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ ٹینشنز ہیں جو جدید ریاست کے خلاف ہیں. اچھا اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں. میں دوسری چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی جب پاپولر سوورینٹی کی بنیاد پر آپ اسٹیٹ سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, یعنی کہ پاپولر سوورینٹی جو ہے, جو ڈیموکریٹک آئیڈینٹیفیکیشن جب ہوتی ہے پوری آبادی کی ریاست کے ساتھ, تو یہاں ایک بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیموکریسی کے لیے لازمی ہے وہ ہوموجینٹی کو تخلیق کرے اور ہیٹروجینٹی کو معاشرے سے ریموو کرے. جدید ریاست کا بنیادی وظیفہ یہ, جدید ریاست یونیفارمٹی پہ چلتی, ہوموجینٹی کو تخلیق کرنا, ہیٹروجینٹی کا ایلیمنیٹ کرنا. ہیومن سویلائزیشن میں انسانی تاریخ میں جتنا بھی جمہوری طور پہ تشدد ہوتا ہے وہ قومی ریاست میں اسی بنیاد پر ہوتا ہے. جب قومی ریاست یورپ میں بننا شروع ہوئی تو اس کا نتیجہ آپ کو پتہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ صرف دیکھنا کہ جب قومی ریاست بنے گی, یعنی جس وقت اپنے آپ کو پوری کی پوری پاپولیشن ریاست سے آئیڈینٹیفائی کرے گی, تو اصل آئیڈینٹی کیا ہوگی؟ یہ مسئلے ہوئے یورپ میں. مثال کے طور پہ آپ فرانس میں رہنے والوں کو فرینچ کہتے ہیں. اس وقت کئی لوگوں کی تنقید تھی, فرینچ تو صرف 3% لوگ ہیں فرانس میں, وہ جو اربن کلاس ہے. 97% پاپولیشن یہ والی فرینچ بولتی نہیں ہے, ان کی اور زبان ہے. تو اب ان سب کو ایک فرینچ آئیڈینٹی میں کیسے لے کر آئیں گے؟ ایک سنگل کریکولم ہوگا, ایک ایجوکیشن سسٹم ہوگا جس کے تھرو لے کر آئے. پھر قومی ریاست بننے کے بعد پہلی چیز جو ہوتی ہے, پہلا کام جو قومی ریاست کرتی ہے وہ کنسٹرکشن آف ہسٹری کرتی ہے. وہ ایک مصنوعی تاریخ تشکیل دیتی ہے جو ایک نئی بارڈرز میں ہوگا. اب کویت ایک آرٹیفیشل, اگر کویت کو کویت کی ہسٹری لکھنی ہے تو اسے بہت ساری تاریخ میں لوگوں کو ایکسکلوڈ کرنا ہوگا اور انکلوڈ کرنا ہوگا.
جو نہیں ہوں گی حقیقت. نیشن اسٹیٹ کے اندر جو سب سے بڑا وائلنس ہوتا ہے وہ وائلنس آف ہسٹری ہوتا ہے. ہسٹری کا وائلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کئی چیزوں کو تاریخ میں شامل کرنا ہے اور کئیوں کو آپ نے نکالنا ہے. آپ نے کہنا کہ یہ ہمارے بھائی کون لوگ تھے جو ہم سے بلانگ کرتے, کون لوگ بلانگ نہیں کرتے. ہو سکتا ہے جن کو آپ نہیں کہہ رہے وہ آپ کے اندر رہتے ہوں, لہٰذا وہ پھر آپ کے مقابلے میں آتے ہیں. لہٰذا نیشنلزم, نیشن اسٹیٹ کا الٹیمیٹ نتیجہ ایتھنک نیشنلزم تھا. کیا تھا؟ ایتھنو نیشنلزم نیشن اسٹیٹ کا طریقہ تھا. یعنی جب قوم نے اپنے آپ کو یونیفارم کیا تو وہ لوگ جو ایکسکلوڈ ہوئے اس چیز سے, انہوں نے پھر اپنی نیشنلٹیز بنائی, ایتھنو نیشنلزم بنانا شروع. اور ایتھنو نیشنلزم کیا تھا؟ یہ ریئیکشن تھا اس پاپولر سوورینٹی کا کہ بھائی اگر تیرے پاس پاپولر سوورینٹی تو ہماری بھی پاپولر سوورینٹی. اسی سے جینوسائڈ, اسی سے سارا تشدد پھیلا ہے. 19ویں صدی میں جتنا قتل عام ہوا ہے وہ یورپ کے اندر ہوا یا باہر ہوا, ہمارے ہاں نیشن اسٹیٹ کے قائم ہونے کے بعد ہوا, وہ اسی بنیاد کے اوپر ہوا. بہت سارے آٹونومس ریجن وغیرہ بھی, بہت سارے آٹونومس ریجن ہیں, آپ ان کو نکال دیں گے. مثال کے طور پہ پاکستان کی ایگزامپل لے لیجیے. پاکستان جب بنا ہے, یعنی ماڈرن اسٹیٹ میں, میں پہلے ایک بات بتا دوں, یعنی ماڈرن اسٹیٹ سب سے پہلے تو انکلوڈ کر رہی ہے جمہوریت کے نام پہ, سٹیزن شپ کے نام پہ, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے نام پر آپ انکلوڈ کر رہے ہیں. انکلوژن کے بعد پھر آپ ایکسکلوژن کر رہے ہیں. یعنی ہر ایک کو اب اپنے رائٹس اور سروسز جو جدید ریاست دے رہی ہے اس سے ایکول ایکسیس ہوگا. یعنی جمہوریت کی ایک اور بنیاد کیا ہے؟ مساوات ہے. مساوات کا مطلب کیا ہے کہ سب کو ریاست برابر کی طرح ٹریٹ کرے. ریاست کے نزدیک برابر کی طرح ٹریٹ کرنے کا مطلب یہ کہ سب کے اوپر ایک ہی قانون امپوز ہوگا. جب سب پر ایک ہی قانون امپوز ہوگا تو اس میں آ کے مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ یہ قانون سے میں متفق ہوں, میں نہیں کرتا, میرے کلچر سے مطابقت رکھتا ہے, میرے کلچر سے مطابقت نہیں رکھتا. آپ نے ایک بحث سنی ہوگی جب بھی پاکستان میں اسلام کی بات ہوتی ہے, کون سا اسلام, دیوبندی کا, بریلوی کا, کرتے ہیں نا لبرل سیکولر. مجھے سوال یہ کہ تاریخی طور پہ سوال اٹھا تھا, یہ اسٹیٹ کا پیدا کرتا سوال. اسٹیٹ نیڈز ہوموجینٹی. اگر قانون بنیں گے اور وہ دیوبندی علماء بنا رہے ہیں تو بریلوی تو ایکسکلوڈ ہوگا نا لازم. تو بتاؤ تو کس کا اسلام کی بات کر رہے ہو؟ سمپل. یہ سوالات آپ کے سامنے جو پیش کیے ہیں وہ جدید ریاست کے پیدا کردہ سوالات ہیں. کبھی آپ نے اسلامی تاریخ میں سنا کون سا اسلام؟ حنفی شافعی تھے نا سارے موجود تھے, اہل تشریع موجود تھے, ان کے اپنے قاضی بھی موجود رہے ہیں, لیکن اسلام ہونا چاہیے تو فوراً کون سا, آپ کا یا اس کا والا؟ یہ کوشچن تو نہیں ہے نا. یہ سوال پیدا کردہ خالصتاً جدید ریاست کا, کیونکہ اسٹیٹ بنیادی طور پر جوریڈیکل سوورینٹی کی بنیاد پر قائم ہے. ریاست انٹالرنٹ ہے. یہ جو اکثر بول رہے ہوتے ہیں نا بھائی ٹالرنس, ریاست انٹالرنٹ ہے. سلطنت عثمانیہ میں کتنے عدالتی نظام چلتے تھے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوں گے. ہندوستان میں کتنے مختلف عدالتی نظام چلتے تھے جو اپنے وہ چلاتے تھے. آپ انگلینڈ کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی شرعی عدالت بنانا چاہ رہے ہیں, وہ کہیں گے کہ یہ ٹالرنس نہیں ہو سکتا. بھائی وہ کہیں ہیومن رائٹ ہے میرا, میں اپنی مرضی سے جو کرنا چاہوں, میں اپنی کمیونٹی میں, میں تو نہیں گورے سے سزا لاگو کر رہا ہوں, میں تو اپنی کمیونٹی کے اوپر سزا لاگو کر رہا نہیں, کیونکہ اسٹیٹ جوریڈیکل سوورینٹی پہ کھڑی, ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے, وہ ایک یونٹری فارم آف اینٹی ہے. آپ جب اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنا شروع کریں گے تو اس کے نتیجے میں مسئلے پیدا ہوں گے. لہٰذا جب نیشنلزم کے کانٹیکس میں نیشنل اسٹیٹ کے کانسیپٹ نے ایکسپلین کیا تو اس کے اینٹی تھیسس میں ایتھنو نیشنلزم تھا. پاکستان کی آپ ایگزامپل لیجیے. انگریز جو ہندوستان میں حکومت کرتے گئے تو انگریز نے سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ جہاں کروائی ہے وہ پنجاب میں کروائی ہے, یو پی میں کروائی ہے, اتر پردیش میں یا پنجاب میں کرائی ہے. جتنے بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں انہوں نے کہاں بنوائے, اتر پردیش میں یا پنجاب میں. تو جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان کی جو میجورٹی جو بیوروکریسی تھی وہ مہاجر تھی یا پنجابی تھی؟ وہ کیا تھے؟ مہاجر اور پنجابی. اور مجیب الرحمان کا یہ کلیم تھا کہ مہاجروں اور پنجابیوں نے پاکستان کو ڈومینیٹ کیا ہو. فوج میں بھی زیادہ تر پنجابی تھی, لہٰذا طاقت کا سارا توازن کس طرف تھا؟ وہ اس طرف تھا. آبادی بھی ان کی زیادہ ہے پنجاب میں, اس وقت تو بنگال کی زیادہ تھی, لیکن ڈومینیشن کن کی ہے؟ وہ ان کی ڈومینیشن ہے. تو نتیجہ آپ کے سامنے کیا نکلا؟ پاکستان بننے کے فوراً بعد شروع ہو گئی نا, پاکستان بننے کے فوراً بعد آپ کے سامنے ایتھنک کرائسس پاکستان میں پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اب آپ کس طریقے سے اس پوری جو ہے ایتھنیسٹیز کو سنبھالیں گے کہ جن کا ایکول ایکسیس ٹو ہسٹری ہو, ایکول ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہو. یہ سارے مسئلے پیدا ہونا شروع ہوں گے. لہٰذا قومی ریاست جو ہوتی ہے, جدید ریاست جو ہوتی ہے وہ قومی ہوتی ہے. جب وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے تو بنیادی طور پر چونکہ وہ یونیفائڈ ہوتی ہے, یونی ڈائمینشنل ہوتی ہے, لہٰذا اس کا بنیادی کام ہیٹروجینٹی کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایلیمینیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ چیزیں امپائر میں نہیں. امپائر کے ہاں یہ اکثر اوقات جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا جاوید گاندھی وغیرہ,
کہ بھائی قومی ریاست تو مساوات کے اصول پر قائم ہوتی ہے, قومی ریاست خالصتاً ایکسکلوژن کے پرنسپل پہ قائم ہوتی ہے. جدید ریاست کا جو خالصتاً جو اوریجن ہے وہ کیا ہے؟ ایکسکلوژن ہے. ایکسکلوژن کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ اپنے سے باہر لوگوں کو کیا کر رہی ہے؟ ایکسکلوڈ کر رہی ہے. تو مغرب میں جو اسٹیٹ آپ کے سامنے وجود میں آئی وہ اس بنیاد پر وجود میں آئی. ہم نے چونکہ مغرب میں ہم سمجھتے ہیں کہ کلونیلزم جو ہے نا وہ خالصتاً خارجی چیز ہے. سب سے پہلے جو کولونائزیشن ہوئی ہے وہ مغرب میں ریاستوں نے خود اپنے اندر کی. ساری کئی لینگویجز وہاں ایلیمنیٹ ہوئی, کئی لائف اسٹائل وہاں پہ. بھائی اگر قومی ریاست ہوگی تو اس کی نیشنل اکانومی ہوگی. نیشنل اکانومی کا بنیادی کام یہ ہوگا کہ وہ اپنے اندر اسپیئر اکانومی سے باہر ہونے والی تمام ایکٹیویٹیز جو کہ اصلاً اکنامک ہے ان کو ایلیمنیٹ کرنا. تو یہ قائم ہی تشدد کے اوپر ہوئی. آپ تشدد کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ نیشن اسٹیٹ کے اوپر قائم کر سکے. مقصد یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر قائم ہوتی ہے. لہٰذا اس کے نتیجے میں بڑے بڑے جینوسائڈ ہوئے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں آٹومن امپائر کی. سلطنت عثمانیہ جب تک سلطنت عثمانیہ تھی, آپ آٹومن امپائر کے بارے میں جو مغربی مفکرین نے لکھا ہے نا, جو آٹومن امپائر کے خلاف بھی لکھتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ آٹومن ریکارڈ ایکسیلنٹ تھا غیر مسلمین کے ساتھ. اور جیسی 19 سینچری کے اندر آٹومن امپائر آٹومن اسٹیٹ میں کنورٹ ہونا شروع ہوئی ہے, جب ترکیفیکیشن ہونا شروع ہو گئی, جب ڈیموکریٹک آئیڈینٹیفیکیشن ہونا شروع ہو گئی اسٹیٹ کے ساتھ, سن لیں آپ, جب ڈیموکریٹک آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ہول پاپولیشن ود دا اسٹیٹ ہونا شروع ہو گئی, آپ دیکھیے سلطنت عثمانیہ نے کیسے اس سے جینوسائڈ کیا ہوا ہے وہاں پہ قتل ہوا. کیونکہ اگر دو قسم کی اجتماعیتیں ایک ٹیریٹری کے اوپر اپنا حق جتائیں گی تو طاقتوری فیصلہ کریں گے اس کے ذمہ. ایسی بات نہیں. آٹومن امپائر پہ کئی لوگ اس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں, کوئی جھوٹا الزامات ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آٹومن امپائر کا ریکارڈ خراب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ روایتی جو آپ کے معاشرے ہوتے تھے ان میں چونکہ ایکویلٹی نہیں تھی تو کمپٹیشن بھی نہیں تھا. کمپٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حفظ مراتب کا نظام تھا. مثال کے طور پہ ہندوؤں میں دلت ہوتے تھے, تو دلت ایسے نہیں ہوتے تھے کہ ایک آفس میں ہندو اور دلت کو ایک ساتھ کام کرنا ہے. دلتوں کے اپنے گاؤں ہوتے تھے, دلتوں کا اپنا لائف اسٹائل ہوتا تھا, اس میں دلت رہ رہے ہوتے تھے, وہ آپس میں ٹکراتے نہیں تھے. آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں, جمہوریت کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ہوموجینٹی کریٹ کر دی ہے. اب آپ کے درمیان پاپولیشن ہو گیا جو کہ ایکچولی ہوموجینٹی نہیں تھی, لہٰذا ایک خاص قسم کا آپ سمجھنے کے تصادم کی راہ پیدا ہوتی ہے. نیشنلزم کے مقابلے میں ایتھنو نیشنلزم لازمی پیدا ہو جاتا ہے. یہ تو ہی جمہوریت کی وہ داستان جس سے مغرب میں جمہوریت ایوالو. ہمارے ہاں سوال یہ ہے کہ جمہوریت جو استعمار لے کر آیا تھا وہ کیوں لے کر آیا. دیکھیے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اورینٹلزم کے پیراڈائم, ہمارے ہاں جو ڈیموکریسی ہے, ہمارے یہاں جو ڈیموکریسی آئی ہے اس کے پیچھے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جدید علم کے بارے میں جب ہم یہاں گفتگو کر رہے تھے تو میں نے اس میں آپ سے بات کی تھی کہ جدید علم بنیادی طور پر اپریہینشن سے وابستہ, کمپریہنشن سے نہیں. جدید انسان چونکہ جس علم کے اوپر آزادی اور انسانی نیچر کے اوپر اپنی ول کو جو ہے نافذ کرنا ہے, لہٰذا اس کے ہاں جو علم کی تشریح ہے وہ کس سے ہے؟ اپریہنشن سے, کمپریہنشن سے. یعنی جدید انسان کا اصل مقصد یہ کہ وہ نیچر کو کنٹرول کرے, نیچر کو کنٹرول کرے. لہٰذا سائنٹیفک لاز آپ کے سامنے ہے کہ آپ کو نیچر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو سوسائٹی کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر آپ کے سامنے لاز آئے سوسائٹی کو کیسے کنٹرول کرنا. سوشل سائنسز نے آپ کو بتایا کہ کیا لاز ہوتے ہیں جس پہ سوسائٹی گورن کر رہی ہے. لہٰذا جب انگریز ہندوستان میں آئے, برٹش امپائر جب ہندوستان میں آئے, تو انگریز کے ہندوستان میں آنے کے بعد ایک نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے, اس کو کہتے ہیں ریپریزنٹیشن. کیا آتی ہے؟ جدیدیت میں اگر تھوڑا سا پیچیدہ سا تصور ہے, جدیدیت کو اگر آپ نوٹ کریں تو اس میں ہر چیز کے اندر ریپریزنٹیشن بہت نظر آتی ہے. چیزیں ٹھوس نہیں ہیں, ٹھوس حقائق نہیں ہوتی, ہر چیز ریپریزنٹ ہو رہی ہے. اس وقت جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں ریپریزنٹ ہو رہا ہے, کارپوریشن ریپریزنٹ کر رہی ہے, اسٹیٹ ریپریزنٹ کر رہی ہے, ٹھوس لوگ غائب ہوتے چلے جاتے ہیں. نوٹ کریں جدید نظام زندگی کے اندر جو زیادہ چیز آپ کو نظر آتی ہے ریپریزنٹیشن کی نظر آتی ہے. کیا بھائی ٹھوس تعلقات آپ کو نظر نہیں آ رہے نا. مثال کے طور پہ بادشاہ ایک ٹھوس شخصیت آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. اسی طریقے سے تاریخی طور پہ آزادی کیا ہوتی تھی. آزادی ویسے تو قدر نہیں رہی, لیکن آزادی کو ڈیفائن لوگ کیسے کرتے تھے کہ میں اپنے آپ پر میرا کتنا کنٹرول ہے, سوورینٹی میرے اوپر کتنی ہے. یہ ٹھوس ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میں ہی کر رہا ہوں نا, یا کوئی دوسرا کام کروا رہا ہے. آزادی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میری ریپریزنٹیشن کتنی ہے.
یہ تو ایک بڑا مجرد سا تصور ہے. میری ریپرزنٹیشن کتنی ہے, ہر جگہ میری ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. یہ تو بڑا فضول قسم کا تصور ہے. لوگ یہی سوچیں گے آزادی کا معاملہ چاہیے کہ میں اپنے اوپر میرا کنٹرول کتنا ہے, میں اپنے کنٹرول میں کتنا سوورین ہوں اپنے اوپر. میں نے ایک دفعہ آپ سے بات کی تھی کہ اگر آپ کمپیئر کریں اسلام اور مغرب کو, تو اسلام آپ کو انٹلیکچولی یہ بتاتا ہے کہ آپ آزاد نہیں, جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. لیکن کانکریٹ لیول پر تو آپ کو پتا ہوتا ہے یار میں کر تو خود رہا ہوں, لیکن مجھے ماننا یہ کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. کر سب کچھ تو میں خود ہی رہا ہوں, یہی ہے نا تقدیر کا سارا مسئلہ. جدید نظامی زندگی خاص بات یہ ہے کہ اس میں اعتقادی طور پہ تو بتا دیے کہ سب آزاد ہے, اور ٹھوس لیول کو آزاد ہوتا ہی نہیں. تو زیادہ جھوٹ وہ بول رہے ہیں یا ہم بول رہے ہیں؟ جھوٹ کون لوگ بول رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں یا ہم لوگ بول رہے ہیں؟ وہ یعنی کہ وہ تہذیب زیادہ جھوٹ بول رہی ہے جو اعتقادی طور پہ تو کہہ رہی ہے آپ سب آزاد ہیں, ٹھیک, لیکن عملاً کوئی آزاد نہیں ہوتا, اور سب اسی چکر پڑے تھے عملاً آزاد کیسے ہوا جائے. سب کی کوششیں اسی معاملے میں چل رہی ہوتی. تو یہ تو خیر ہو گئی الگ سے بات. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ استعمار جو یہاں جمہوریت لے کر آیا, اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن ڈسکورس آف ریپرزنٹیشن. اورینٹلسٹ کیا کرتے تھے؟ اورینٹلسٹ آپ کو ریپرزینٹ کرتے تھے مغرب کے سامنے, اپنے لوگوں کے سامنے اورینٹلسٹ آپ کو ریپرزینٹ کرتے تھے. جس طریقے سے ایک سائنسدان کو اگر نیچر کو کنٹرول کرنا ہے تو اسے نیچر کو جاننا ضروری ہے, نیچر کے لیے ایک لینگویج کریٹ کرنا ضروری ہے. نیچر جو اسے آرڈر میں نہیں نظر آتی, کیوس میں نظر آتی ہے, اسے ایک آرڈر میں بیانانا ضروری ہے. نیچر کو ایک ایکسیسیبل لینگویج میں بیان کرنا ضروری ہے, ریپرزینٹ کرنا ضروری ہے. آپ نے واٹر کو کنٹرول کرنا ہے تو اسے H2O میں بیان کرنا ضروری ہے, اگر اسے انڈسٹریل سویلائزیشن بنانی ہے آپ کو. اسی طریقے سے اگر آپ کو ان مشرقی معاشروں کو کنٹرول کرنا ہے تو ان کی ایک خاص قسم کی ریپرزنٹیشن ضروری ہے. ان کی خاص قسم کی کیا ہے؟ ریپرزنٹیشن ضروری ہے, تاکہ آپ ان کو صحیح طریقے سے کنٹرول کر سکیں. آپ مثلا مثال کے طور پہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ انگریز کے ہندوستان میں آنے کے بعد سے ہمارے ہاں جو قانون سازی ہوئی وہ کوڈیفیکیشن تھی. کیا تھی؟ کوڈیفیکیشن تھی. کوڈیفیکیشن کا مطلب کیا ہے؟ قانون چونکہ شرع کا بڑا پیچیدہ ہوتا ہے, اور شرع کو اوپر شرع کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شرع پر آپ عامل بھی ہیں, تاکہ آپ شرع کی اخلاقیات جانتے ہوں. یہ کام انگریز تو نہیں کرے گا. لہٰذا قانون چونکہ ایزیلی ایکسیسیبل ہو, اس کے لیے لازمی ہے کہ قانون کا کوڈ بنا دیں, تاکہ گورا جج بھی ایسی فیصلے کر دے اور کوئی مسلمان بھی ایسے فیصلے کر دے. اس کے لیے ضرورت ہی نہیں کہ شریعت میں انٹر ہو کے کوئی بیٹھ کے فیصلے کرے. لہٰذا استشراق کا کام, اور یہ کام انہوں نے کیے 19ویں صدی میں. اگر آپ ٹیموتھی مشل کی کتاب ہے جس کا نام ہے کولونائزنگ ایجپٹ, کولونائزنگ ایجپٹ کے اندر وہ یہ بات لکھتا ہے کہ اورینٹلسٹ جو مستشرقین تھے انہوں نے 19ویں صدی میں, یہ جو برٹش امپائر تھا اس نے 19ویں صدی میں بہت بڑا ایگزیبیشن کروایا ہے, جن میں وہ یہاں سے آبجیکٹس کو لے جا کے اورینٹ کو ریپرزینٹ کیا کرتے تھے. لہٰذا ہمارے یہاں جو جمہوریت پیدا ہوئی وہ بنیادی طور پر استعماری ریپرزنٹیشن کے نتیجے پیدا ہوئی کہ ان کی سوسائٹی کو, اگر ایک معاشرے کو ہمیں اپنے سیاسی آرڈر کے اندر لے کر آنا ہے, ہمیں اپنے سیاسی نظم میں لے کر آنا ہے, تو سیاسی نظم میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن آف سوسائٹی بھی ہو. پولیٹیکل ریپرزنٹیشن آف سوسائٹی بھی ہو. اگر ہمیں سیاسی نظم میں لے کر آنا ہے اور اگر پولیٹیکلی پینیٹریٹ کرنا ہے معاشرے کو, تو اس کے لیے لازمی ہے کہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن آف سوسائٹی بھی ہو. اب سوال یہ کہ ریپرزنٹیشن کون کرے گا؟ کوشچن تو یہ آتا ہے. آپ ذرا نوٹ کریں کہ ہمارے ہاں جو پہلی پولیٹیکل پارٹیز بنی کانگریس اور مسلم لیگ, اس کے جو لوگ بھی پڑھے لکھے تھے وہ سب مغربی دار سے پڑھے لکھے تھے نا. وہ بنیادی طور پہ انگریز کی طرف سے ریپرزنٹیٹیو بنے تھے. وہ کیا بنے تھے؟ وہ بنیادی طور پہ انگریزوں کی طرف سے ریپرزنٹیٹیو بنے تھے کہ وہ آپ کے نمائندے ہوں گے. حقیقت میں وہ نمائندے آپ کے معاشرے کے نہیں تھے. لبرلزم کا اور جدیدیت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو آپ کے معاشرے میں نمائندہ بنا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ سوسائٹی اس کے ذریعے نمائندگی نہیں, لیکن وہ سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر ہی نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ میں ایسی گفتگو میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں گفتگو چل رہی تھی کہ ایک صاحب نے کہا یہ عورت معاشرے میں بے حیائی ہوتی ہے. ایک عورت معاشرے مذہبی آدمی تھی, تو ایک بار لبرل سا بندہ بیٹھا ہوا تھا, ایک بندہ اور ایک خاتون ہی بیٹھی تھی ان کے برابر میں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عورتیں یہ کیوں مانگ رہی ہیں, اس طرح کی بات کیوں کر رہی ہیں عورت معاشرے میں, اصل میں ہمارے مرد یہ چاہتے ہیں, ہمارے مرد سنیے گا بات, ہمارے مردوں کا یہ المیہ ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں ان کی مرضی کے حقوق پائیں. کیا
عورتیں وہ حقوق مانگے جو مرد کرے, اور ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ حقوق مانگے, ان کی مرضی کے مطابق کریں. اگر عورتوں کو اپنی آزادی چاہنی تو انہیں یہ کام کرنا پڑے گا جیسے مردوں کی رضا نہ ہو. اس لیے عورت مارچ جو ہوتا ہے ان کو ٹھیک ہوتا ہے. اتفاق سے نہیں بیٹھا تھا پاس. تو میں نے کہا کہ اس پورے مفروضے کے پیچھے یہ سوال ہے کہ جو آنٹی اس وقت حقوق مانگ رہی ہیں یہ پاکستان کی عورتوں کی نمائندہ ہے. تو پہلے تو ثابت کیجیے پاکستانی عورتوں کی نمائندہ ہے. تو انہوں نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ نمائندہ نہیں ہے؟ میں نے کہا میرے پاس تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پاکستان کی عورت اپنے حیض نفاس کے مسائل کو چھپاتی ہے. یہ عورتیں اس کی ڈرائنگ بنا کر مظاہرہ کر رہی تو کہاں سے ان کی نمائندہ ہے؟ پہلے آپ بتاؤ مجھے. ہم نے تو سمپل ایک بات کہی, پاکستان کی جو عورتیں ہیں وہ تو ڈسکس کرتے ہوئے حیا کا احتساب کرتی ہیں. اس وقت بھی اگر آپ یونیورسٹی میں پوچھتے ہیں کوئی لڑکی نہیں کھلا رام ڈسائڈ کرتی, یہ پیڈ اٹھا کر جو احتجاج کر رہی تو یہ کہاں سے نمائندہ ہو گئی ساری عورتوں کی؟ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ ملالہ تمام سوات کی عورتوں کی نمائندہ ہے؟ من نہیں نا نمائندہ آپ کے سامنے, آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں نا ملالہ. اب ملالہ کی بنیاد پہ یہ ہے لبرلزم. میجورٹی وہاں کے لوگ نمائندہ نہیں کر رہے, ہندوستان کے اکثر لوگ. گاندھی کا ایک بڑا دلچسپ جملہ ہے انگریزوں کے دور میں. گاندھی کہتا ہے انڈیا مینز 1 ملین ولیجز. بھارت کا مطلب 1 لاکھ دیہات ہے اور کچھ نہیں. یہ گاندھی کا جملہ ہے بڑا. وہ کہتا ہے بھارت کا مطلب صرف 1 لاکھ دیہات ہے. آپ کہتے ہو 10-12 شہر نہیں ہے. بھارت کا مطلب کیا ہے؟ 1 لاکھ دیہات, بس. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے بھارت کا مطلب. تو آپ کس سوری ریپرزنٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ ریپرزینٹ کون کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں نا ملالہ یوسفزئی ریپرزینٹیو ماڈل بن گیا. اب سوات میں عورتوں کو تمام حقوق ملالہ والے ملنے چاہیے. یہ کس نے مانگے ملالہ والے حقوق؟ کر دیا نا پیدا آپ نے. یعنی آپ نے ایک کردار بنایا, آپ نے کہا کہ یہ ایکچولی یہ ہے اور یہ سوات کی تمام عورتوں کی نمائندہ یہ ہے. سوات کی تمام عورتیں چاہتی تھی, اس نے پوری عورتوں کے لیے اکیلے سیکریفائس کیا. یہ ہے وہ عورت, اس نے پوری سوات کی عورتوں کے لیے جان دی. تو یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ ریپرزینٹ ہے, اس کی ریپرزنٹیشن ہے. اس کی بنیاد پر اب ہم نے ایک آرڈر امپوز کرنا ہے پچھلی سوات کی عورتوں پہ. اس کو بنیاد بنا کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سوات کی عورتوں پہ آرڈر امپوز کرنا ہے. سوات کی ہر لڑکی ایجوکیشن کے لیے جائے, سوات میں ہر لڑکی کو یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. جو ملالہ آپ کرتی جائے گی انگلینڈ میں, وہ سب سوات کی عورتوں کو وہاں کرتے رہنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں ریپرزنٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی جس طرح فطرت کے اوپر آپ H2O بنایا, واٹر میں بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں, ان سب کو آپ نے ایلیمنیٹ کر دیا, اور پانی کو آپ نے صرف H2O کے اندر ایکسپریس کر دیا. اسی طریقے سے آپ نے عورت کے اندر سے 2-3 چیزیں اٹھائی. ایک عورت جو ہے جو اس معاشرے کے لیے اجنبی ہے, اسی کو بنا کے اب اس عورت کی بیس پہ جب تک یہ بوڑھی ہو جائے گی ملالہ, تب تک جو کچھ وہ کرتی رہے گی سوات کی عورتیں یہ چاہتی ہیں. اور اسی بنیاد پہ سوات کی عورتوں کی سوشل ہوتی رہے گی کہ بھائی یہ تو دیکھو سوات کے اندر سے عورت نکلی. بھائی ان عورتوں نے کب کہا؟ کیا ایسا تھا کہ جب ملالہ نے کام کیا تھا تو عورتوں نے ریلی نکالی اور کندھے پہ اٹھا کے وہ سوات کا چکر لگوا؟ سوسائٹی نے کب چاہا کہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرے؟ یہ جو کلونیلزم سے کام شروع, ہر کوئی کسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. سوسائٹی نے کب کہا مجھے ریپرزینٹ کرے؟ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن تھی کہاں ہمارے یہاں؟ وہ کیوں ریپرزینٹ کرتے اپنے آپ کو سوسائٹی میں خواہ ہر بندہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی ریپرزینٹ کرے, ہر کوئی بندہ پولیٹیکلی پارٹیسپیٹ کرے. لہٰذا پہلا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی آپ کنسٹرکٹ کر دیا نا آپ نے, تو آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ آنٹیاں جو حقوق مانگ رہی ہیں پوری پاکستانی عورتوں کی نمائندہ ہے؟ پہلے آپ ثابت کر دو جو بتایا جا رہا ہے. تو یہ جو کنسپشن ہے آپ کو ملنے میں لگا کوئی نہ کوئی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز کے اوپر بیٹھ کے, اور آپ نے وہ کوئی نہ کوئی کسی کا. اسی طریقے سے ہمارے یہاں ہوا کہ یہ جو ساری لیڈرشپ تھی مڈل کلاس جو پڑھی لکھی, یہ ریپرزینٹ کری ہندوستان کو, نہیں ریپرزینٹ کر رہی تھی ہندوستان کو. سب جانتے تھے وہ انگریز کی بنائی ہوئی کلاس تھی, ان کی پارٹی تھی. یہ وہ رائٹس بنیں گے, ان کے بتائے ہوئے رائٹس پورے ہندوستانیوں کو ملیں گے. آپ اندازہ کر سکتے کتنا بڑا المیہ تھا. اور یہ ڈیموکریٹک پالیٹکس تھی. یعنی باقی سب پاپولر ول ہے, یہ جرنل ول کو ڈیفائن کرتے ہیں. یہ ہے مسئلہ. لہٰذا پاپولر سوورینٹی کا جو کانسیپٹ ہے یہ شروع سے ایک لیگل فکشن ہے. وہ کبھی اس وقت دنیا میں پاپولر سوورینٹی کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے. اب صرف اسٹیٹ سوورینٹی کی بات ہوتی ہے, اس لیے کہ اب یہ سارے ڈھول تماشے ختم ہو چکے ہیں. اسٹیٹ کے طاقتور بننے کے بعد سے اب جو پاپولر سوورینٹی کا جو آئیڈیل ہے وہ تقریباً دنیا میں ختم ہو چکا ہے. اب ساری جتنی بات ہوتی ہے آپ کے سامنے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ریاست کی سوورینٹی سے متعلق ہوتی ہے. آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں اسٹیٹ کی سوورینٹی کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ہاں اسٹیٹ کے اندر لکھا ہوا ہے عوامی جمہوریہ چین, یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں,
اور اسٹیٹ کلیکٹیو ول کو ریپرزینٹ کرتا ہے. چونکہ سب اسٹیٹ ایک ٹوٹیلیٹیرین اینٹی ہے, لہٰذا وہ پوری عوام کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اس میں کوئی سوال نہیں ہے. امریکی ریاست ہی دیکھیں, ایک بہت اچھی کتاب ہے, ہم اگر امریکہ کی جمہوریت کو پکڑتے ہیں اسی پیمانے میں پکڑ لیتے ہیں, میں آگے یہ بات بتانے جا رہا تھا. شیلڈن والن کی کتاب ہے ڈیموکریسی انکارپوریٹڈ, 2000 میں آئی تھی, 24 سال ہو گئے اس کتاب کو. اس نے امریکہ پہ لکھی کتاب. امریکہ پہ اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں, لیکن جو شیلڈن والن کا کام ہے ڈیموکریسی انکارپوریٹڈ, یہ بنیادی طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ امریکہ کے اندر جو ہے نا امریکن ڈیموکریسی کے اوپر گفتگو ہے. وہ ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہے. وہ کہتا ہے ایک ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل امیجنری اور ایک ہوتی ہے پاور امیجنری. ہمارے یہاں بھی یہ بحث ہوتی ہے نا. ایک ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل امیجنری. کانسٹیٹیوشنل امیجنری کا مطلب ہوتا ہے کہ طاقت کو احتساب میں لانا, قدغن لگانا. اور دوسری ہوتی ہے پاور امیجنری. پاور امیجنری ریاست کی ریئل ول ہوتی ہے, جس پر ریاست نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. ریاست پر جب ایمرجنسی سچویشن آتی ہے تو وہ کانسٹیٹیوشنل امیجنری کے چکر میں نہیں پڑتی, وہ پاور امیجنری کے چکر میں پڑتی ہے کہ جہاں میں کسی طرح کر گزروں. شیلڈن والن کہتا ہے کہ دنیا کی ہر ریاست میں ان دو چیزوں میں ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے. جیسے پاکستان میں نہیں ہوتا. بتانے کا مقصد یہ ہے, آپ کیا لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہائیبرڈ. دنیا بھر میں ڈیموکریسیز کے لیے اب لفظ ڈیموکریسی کا استعمال ختم ہو گیا. کوئی کہتا ہے یہ پوسٹ ڈیموکریسی ہے, کوئی کہتا ہے یہ پلوٹوکریسی ہے. شیلڈن والن کہتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنی جمہوریتیں ہیں یہ انورٹڈ ٹوٹیلیٹیرینزم ہے. انورٹڈ ٹوٹیلیٹیرینزم یعنی ایک کلاسیکل ٹوٹیلیٹیرینزم تھا جو ایڈولف ہٹلر کے ٹائم پہ ہوتا تھا. انورٹڈ ٹوٹیلیٹیرینزم میں یہ ہوتا ہے کہ پاور شخص کے اندر نظر نہیں آتی, وہ مختلف قسم کی فارمز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو چکی ہے. امپرسنسٹرکچر بہت مختلف قسم کی ادارہ جاتی صف بندیوں میں ڈیوائڈ ہو چکی ہے. لہٰذا آہستہ آہستہ معاشرہ خود ٹوٹیلیٹیرین بن جاتا ہے. یعنی اگر آپ کو لبرلزم کا تحفظ کرنا ہے, دیکھیں آزادی کے سیاسی تصور نے ایک بڑا مسئلہ پیدا کیا سیکیورٹی کا. اگر مجھے آزادی حاصل کرنی ہے اور سیاسی طور پہ آزاد ہونا ہے تو مجھے اس کو سیکیور کرنا ہے. سیکیور میں خود سے نہیں کر سکتا. میڈیول یورپ کے اندر جو ایرسٹوکریٹس ہوتے تھے, جب انہوں نے لبرٹی کی بات کی تھی تو وہ لبرٹی کو خود سے ڈیفینڈ بھی کرنا جانتے تھے. یہاں جب بات کرتے ہیں سارے کے سارے لبرٹی کی, تو لبرٹی کو آپ خود سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. لبرٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہت طاقتور ریاست کی ضرورت ہے. لہٰذا جو ٹینشن لبرٹی اور سیکیورٹی میں ہوتی ہے وہی مسئلہ اس وقت ڈیموکریسی کے اندر موجود ہے. کہ اب جو آپ کے سامنے جو ریاست ہے, قوانین بن کر, ایڈمنسٹریشن بن کر, سوشل انجینئرنگ کر اسٹیٹ اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ اب ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے لیے ایک نیا لفظ استعمال کریں, مینج ڈیموکریسی. یعنی اب اچھی ریاست کون سی ہوتی ہے؟ اچھی ریاست وہ ہوتی ہے کہ وہ اتنی مینیجیبل ہو کہ جمہوری فیصلہ اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے. اب بات سنیں, یعنی اگر کوئی کبھی عوام کسی پاگل شخص کو لے آئے, ریاست اتنی مینجمنٹ میں ایفیشینٹ ہو کہ وہ پاگل شخص اس ریاست کو کچھ کر نہ سکے. اگر ٹرمپ آ جائے, بھائی ٹرمپ ہے, اگر آ جاتا ہے تو امریکی ریاست اتنی پاورفل ہونی چاہیے وہ اندر سے کہ وہ اس کو ایبزارو کر لے اس پاگل پن کو. جو ویک اسٹیٹس ہوتی ہیں وہاں پہ ڈر لگتا ہے کوئی پاگل شخص نہ آ جائے, جیسے ہمارا پاکستان ہے. کمزور ریاست ہوتی ہے وہاں, کیونکہ وہاں ڈیسیجن میکنگ کے آپشن زیادہ ہوتے ہیں, ریاست کم بیوروکریٹک ہوتی ہے, وہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہے. انڈیا میں یہ چل رہا ہے کہ انڈیا اب کہہ رہا ہے کہ ہم اصل جمہوریت تو اب آئے گی, کیونکہ اب تو میجورٹی کی بنیاد پہ فیصلے ہو رہے ہیں. ہندو میجورٹی میں نا, مودی جو ہے وہ کلیکٹیو ہندو ول کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس وقت. انڈیا کا آپ نے سٹیزن شپ ایکٹ پڑھا 2019 کا, اس کو جا کر آپ دیکھیں اس میں انہوں نے کیا لکھا. جب آپ کسی کو سٹیزن شپ دیتے ہیں نا تو سٹیزن شپ کس کو دیں گے آپ؟ کوشچن ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان نے مثال کے طور پر جب بنگلہ دیش بنا تو بنگلہ دیش نے بہاریوں کو سٹیزن شپ دی تھی. وہ بہاری وہیں کے رہنے والے تھے نا, کیوں نہیں دی تھی آپ کے خیال میں؟ یہ پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اب جا کے انہوں نے دیے نا خالی بنگالیوں نے, اب جا کے انہوں نے دیے بہاری. سٹیزن شپ کبھی بھی ایسے دی جاتی. آپ کے یہاں مسئلہ نہیں چل رہا, ڈیورین لائن سے سارے افغانی ادھر رہتے ہیں, یہ ہمارے یہاں سب کو دے دیں کیا؟ کس کو دینی, کس کو ایکسکلوژن انکلوژن پہ ہوتا ہے. نریندر مودی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی انڈین کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. انڈین کون ہے؟ جو انڈین ہسٹری کے ساتھ وابستہ ہو. انڈین ہسٹری کون ہے؟ انڈین وہ ہے جو کہ انڈیا سے ہو, مسلمان انڈیا سے نہیں ہے. اب بات سمجھ آئی بات آپ کا؟ وہ بھی انڈین کی بات, وہ بھی انڈین کی بات کر رہے ہیں. ہندوتوا کہتا ہے کہ ہم تو انڈیا کو ہی نہیں مانتے, یہ تو انگریز کا دیا وہ لفظ ہے, بھارت بولو. ہندوتوا کے نزدیک ہندوستان کا لفظ بھی غلط, یہ مسلمانوں نے دیا, اور انڈیا بھی غلط ہے, یہ انگریز نے دیا. وہ کہتے ہیں بھارت بولو. وہ ہیں جن کا تعلق یہاں سے ہوگا, جنہوں نے اڈاپٹ کیا. ہم دارا شکو کی عزت کرتے ہیں, دیکھو باہر سے آیا تھا لیکن ہندو بن گیا تھا, ناچ رہا تھا, تو ہم اس کو کہہ دیں گے یہ ہمارا بندہ ہے. ہسٹری میں ایکسکلوژن انکلوژن ہو رہا ہے نا.
ہسٹری میں ایکسکلوژن انکلوژن ہو رہا ہے. بھائی آپ ان کو یہ جتنے باہر سے آئے تھے یہ اسی طرح ہیں جیسے برٹش امپائر کے لوگ تھے, لہٰذا ان کو باہر کر دیں. جو ڈیموکریسی ہے اس میں پوسٹ یعنی پوسٹ ڈیموکریٹک سوسائٹی کیا ہے؟ پوسٹ ڈیموکریٹک سوسائٹی کا مطلب یہ ہے کہ ریاست سے بالا تر جو عالمی ادارے ہیں ان کے ہاتھ میں فیصلے زیادہ چلے گئے ریاست سے. دنیا کی کوئی ریاست بھی اپنی معاشی پالیسی عوام سے پوچھ کے نہیں بناتی. ٹیکسیشن عوام سے پوچھ کے لگاتی میں کتنا ٹیکس لگاؤں, آپ پہلے ریفرنڈم کرا لوں اس پہ لگانا ہے. عوام تو کہتی ہے کہ سہولت ملے, ہر عوام یہ چاہتی ہے نا. دنیا کی کوئی ریاست اپنی خارجہ پالیسی عوام سے پوچھ کے نہیں بناتی. اس وقت مجھے آپ یہ بتائیے, کامن سینس کی بات ہے, امریکہ ایک بہت بڑی جمہوریت ہے, ایک کامن سینس کی بات ہے آپ سے. کامن سینس میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت جتنی تذلیل ہو رہی ہے بائیڈن کی فلسطین کے مسئلے پہ, امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں, تو آپ خود سوچیں, جمہوری حکمران تو سوچے گا نا یار میرا ووٹ بینک جا رہا ہے. کامن سینس ہے نا, ایک کامن سینس وزڈم ہے نا کہ یار میرا تو ووٹ بینک جا رہا ہے اس طریقے سے کر کے. وہ ابھی اس نے جو ملٹری بجٹ پاس کیا اس میں وہ 14-15 ارب ڈالر اسرائیل کو اور دے رہا ہے. اور وہاں جو ٹرمپ ہے جو ریپبلکن والا ہے وہ بھی کمپٹیشن میں لگا ہوا ہے کہ نہیں میں زیادہ کرنے والا ہوں. تو کوشچن یہ ہے کہ کیسی جمہوریت ہے کہ جس میں وہ جن ٹیکس پیئر سے پیسے بھر رہا ہے اسے اس کی فکر ہی نہیں کوئی. اس سے نہیں پتا کہ امریکی ڈیموکریسی کیا ہوگی. بھائی پاور میں رہنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں. تو ڈیموکریسی بنیادی طور پہ دیکھیں, ڈیموکریسی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, ڈیموکریسی کے نتیجے میں پاور شیئرنگ نہیں ہوتی شہریوں کے ساتھ. یعنی پاپولر سوورینٹی خواب ہے جس کے اوپر چل رہا ہے, ایک لیگل فکشن ہے جو چل رہی ہے. لیگل فکشن ظاہر ہو چکی ریاست کی شکل میں. ڈیموکریسی بنیادی طور پہ کیا ہے, اس میں کوئی پاور شیئرنگ نہیں ہوتی, بس صرف ماسز کو مینیپولیٹ کرنے کی ٹیکنیکس بڑھتی چلی جاتی ہیں. لوگوں کو ماس کو مینیپولیٹ کرنے کی ٹیکنیکس ہوتی چلی جاتی ہیں. آپ انہیں بیوقوف, آپ ان کو مینیپولیشن کرنے کے لیے آپ نئے نئے طریقے آپ نکالتے رہتے ہیں. اور ماسز کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے آپ کو بجٹ بھی چاہیے ہوتا ہے نا بجٹ. آپ ذرا جا کے پڑھیے گا امریکہ کا جو صدارتی بجٹ ہوتا ہے صدارتی انتخابات کا, آپ سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. 16 ارب ڈالر, 13 ارب ڈالر چاہیے ہوتا ہے الیکشن کے لیے. تو وہ کیسے آپ کی جیب سے تو نہیں آ رہا ہوتا سارا, آپ کو لابیز دے رہی ہوتی ہیں, لابیز آپ کو فنڈ کر رہی ہوتی ہیں. امریکہ میں امریکہ کے اندر سارے کا سارا الیکٹورل ووٹ سے کام ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو سب کا سب جو ڈیموکریسی جو بنیادی طور پر بنتی ہے اس میں جو چیز شامل ہوتی ہے, تو اب تو اس کو ڈیموکریسی. رابرٹ ڈال نے ان کو ایک لفظ دیا تھا پولیارکی. وہ کہتے ہیں کہ لفظ ڈیموکریسی کا استعمال ہی کرنا غلط ہے. پولیارکی یہ ہوتا ہے کہ پاور کسی ایک بندے کی بجائے مختلف ملٹیپل انسٹیٹیوشنز کے اندر عوام انہیں 5 سال بعد, اب صرف جمہوریت میں ایک سیاسی حق ہے جو عوام کے پاس ہوتا ہے 5 سال بعد ووٹ ڈالنا. پولیارکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے اندر پاور موجود ہے, انہوں نے آپس میں چیک اینڈ بیلنس رکھا. وہ انسٹیٹیوشنز عوام نے نہیں تخلیق کی, نہ عوام انہیں بنا رہی ہے. انسٹیٹیوشنز نے آپس میں چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے, لیکن وہ انسٹیٹیوشنز نہ عوام کے بنائے ہوئے نہ عوام کے پیدا کیے. تو جو ڈیموکریسی جو ہوتی ہے, جو سسٹم ہوتا ہے, وہ بنیادی طور پہ ابہام پر ہوتا ہے. امریکہ میں 300 سال کی جو تاریخ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, مغرب کی جو نسل کشی کی, اس سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ نیشن بلڈنگ کیا ہوتی ہے. ڈیموکریٹائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیموکریٹائزیشن کرتے ہیں, ڈیموکریٹک آئیڈینٹیفیکیشن آف ہول پاپولیشن کرتے ہیں ریاست کے ساتھ, تو اس کے نتیجے میں نیشن بلڈنگ ہوتی ہے. اسٹیٹ بلڈنگ کا کانسیپٹ ہوتا ہے. اسٹیٹ بلڈنگ کیا ہوتی ہے؟ ریاستی اداروں کی قائم کرنا. اور نیشن بلڈنگ کیا ہوتی ہے؟ اس ریاستی اداروں کے ساتھ ریاستی شناخت بیان کرنا. اسٹیٹ جو بلڈ ہو رہی ہے اس کے ساتھ مجھے اپنی ایک شناختی وقت متعین کرنی ہے. لہذا جو جدید ریاست ہے, ڈیموکریسی کا جو تعلق ہے, آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب میرا آپ سے سوال ہے, وہ لوگ جو اسلامی تاریخ سے جمہوریت نکال رہے ہیں انہیں کیا یہ سب چیزیں پتہ ہے کہ وہ کس چیز کو کہاں سے ثابت کرنے لگے؟ اس وقت کئی بڑے بڑے پولیٹیکل تھیورسٹ ڈیموکریسی کا نام نہیں لے رہے, وہ کہتے ہیں مینج ڈیموکریسی کہیں, پولیارکی کہیں اس کو, ٹھیک ہے, اسے پلوٹوکریسی کہیں, اسے کارپوریٹوکریسی کہیں, کارپوریشن سے بھرپور ڈیموکریسی ہے. وہ ڈیموکریسی نہیں کہنا چاہ رہے, اور یہاں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے جمہوریت ہماری تاریخ سے. بھائی سوال یہ ہے کہ آپ کے یہاں سٹیزن شپ کا کانسیپٹ تھا, آپ کے یہاں نیشنل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا کانسیپٹ تھا, تو کہاں سے آپ جمہوریت نکال رہے ہیں؟ تو اگر وہ کہے کہ ہم ان چیزوں کو ہٹا کے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکمران عوام منتخب کریں گے, آپ کہنا چاہ رہے ہیں فیصلے عوام کی مرضی سے ہوں گے. صرف ایک ایمبیگوس ایک چیز ہے نا, ایک ایمبیگوس آئیڈیل ہے. بھائی مسلمانوں کے ہاں دیکھیں, ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, جمہوری عمل میں جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں, لوگوں کو اس چیز کی, میں نے جو بات آپ سے کی وہ کی کہ لوگوں کو تاریخی طور پر جمہوری نظام کی ضرورت بھی نہیں تھی, اس لیے کہ وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن پولیٹیکلی نہیں کر رہے, پولیٹیکل پارٹیسپیشن ان کا مسئلہ نہیں تھا.
اس نہ پارٹیسپیشن کرنے کے نتیجے میں کچھ لوز نہیں کر رہا. یعنی اگر مثال کے طور پہ بلوچوں کی ریپرزنٹیشن نہ ہوئی پارلیمنٹ میں تو بلوچ لوز کر جائیں گے, یہ مسئلہ نہیں تھا میرے ساتھ وہاں پہ. اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنے جو بتانا چاہ رہا ہوں. یعنی اس وقت بلوچ کانفرنس مظاہرے کر رہے ہیں نا گاندھی کے اوپر, تو کیوں مظاہرے کر رہے ہیں؟ یا ہمیں الگ کرو یا ہماری ریپرزنٹیشن دو, وہی چیزیں ہوتی ہیں. یہ والے مسائل ان کے ساتھ نہیں تھے. تو آپ کے ہاں جمہوری نظام جہاں پر بھی قائم ہوتا ہے, ڈیموکریٹک آئیڈینٹیفیکیشن کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اجتماعیت جو ہوموجینٹی تخلیق کر رہی ہوتی ہیں وہ اپنے اندر ہیٹروجینٹی ریموو کرنے کے لیے تشدد پر اترتی. ہندوستان کے اندر یہی ہوا آپ کے سامنے. آپ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ہندو کبھی اپنے آپ کو ایسے تھوڑی بیان کرتے تھے, مونولیتھک آئیڈینٹی کے طور پر بیان نہیں کرتے تھے انگریز کے آنے سے پہلے. وہ انہوں نے برٹش امپائر کے آنے کے بعد اپنے آپ کو بیان کرنا شروع کیا. تو یہ سب چیزیں جو ہے جس کی بنیاد پر آپ کے یہاں لوگ نکالتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں ہماری تاریخ میں ڈیموکریسی رہی ہے. اب مزے کی بات نوٹ کریں, آج کے فریم ورک میں بات کرتے ہیں. آپ ذرا مجھے یہ بتائیے, اس ساری بات کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا کہ عدلیہ تو ان الیکٹڈ ہوتی. اسلامی تاریخ میں علماء ان کے ہاتھ میں کیا چیز رہی ہے؟ قضا, جس کو آپ عدلیہ کہتے ہیں. ہم آج کی ٹرم یوز کرتے ہیں نا, ہم آج کی ٹرم یوز کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل عدلیہ رہی ہے. عدلیہ نان الیکٹڈ رہی ہے. جب ان سے قضا چھینی جا رہی تھی, یہ اس نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشن کے اوپر ریزسٹ کرنے کے بجائے اپنی پارٹیز بنا رہے تھے الیکشن کے لیے. آپ یہ بات سمجھے؟ یعنی اب عوام ہمیں الیکٹ کرے گی, اس چیز کو آپ کیسے ایکسپلین کریں؟ سب کا یہ پڑی ہوئی ہے الیکشن میں کھڑے ہونے کی. بھائی آپ کی تاریخ میں رہی نان الیکٹڈ ہو نا, قضا تو رہی. اگر فار ایگزامپل اسلام میں جمہوریت ہوگی, اگر اسلام میں اگر ہم مان لیں کہ جمہوریت ہے نا اسلام میں, میں ان کی بات مان رہا ہوں, وہ ساری جو تنقید کرنے کے بعد میں بات مان رہا ہوں, اسلام میں جمہوریت رہی ہے, حکمران عوام کی مرضی سے ہوگا, ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک, تو حکمران عوام کی مرضی سے ہوگا. تم تو قضا میں تھے نا, تم تو قضا میں تھے, قضا الیکٹڈ ہوگی تو تمہارا تو مسئلہ ہی نہیں تھا نا الیکشن. میری بات سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اگر میں اس آرگیومنٹ کو مان لوں کہ اسلام میں ڈیموکریسی اور حکمران عوام کی مرضی سے منتخب ہوگا, اگر میں اس آرگیومنٹ مان لوں, آپ کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ علماء کو کیا فائدہ ہے اس بات کا؟ اس بات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے میرے سامنے؟ مجھے کوئی بندہ یہ سمجھا دے کہ اگر میں یہ مان لوں آپ کی بات, چلو میں نے مان لیا اسلام میں ڈیموکریسی تھی, ٹھیک ہے, فار دا پوائنٹ آف سیک مان لیا, ٹھیک ہے, اور اسلام کا اصل مقصد یہ کہ حکمران عوام سے مراد جو عام لوگ گھوم رہے ہیں وہ الیکٹ کریں گے, تو آپ کو بحیثیت عالم دین اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہ بتائیے. آپ تو قضا میں بیٹھے تھے نا, آپ تو قضا میں بیٹھے تھے, تو آپ کو تو اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے تھی, اور کرنی چاہیے. وہ تو ہوتے ہی نان الیکٹڈ ہے, تو آپ اس کے لیے کام کرو نا. یہ مجھے بتا کیوں رہے ہو آپ اسلامی جمہوریت ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بات کیا مجھے آپ یہ بات بتا ہی کیوں رہے ہو کہ اسلام میں جمہوریت ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کا فائدہ علماء کو کیا اگر وہ ثابت کر بھی دیں اسلام میں جمہوریت ہے. میں تو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اگر جس تاریخ میں آپ ثابت کر رہے ہیں اس میں پھر یہ ثابت قاضی عوام کہیں گے نہیں وہ تو حکمران, تو بھائی پھر آپ تو نان الیکٹڈ تھے نا, آپ کو تو عوام نہیں الیکٹ کر رہی نا, تو آپ اپنے نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشن کے لیے جدوجہد کرتے تاریخی طور پہ کہ بھائی ہمیں قضا چاہیے, ہم اس کے لیے کریں گے. اور وہ نان الیکٹڈ ہی ہوتا ہے, دنیا کے ہر ملک میں نان الیکٹڈ ہے, کہیں پہ جوڈیشری الیکٹ نہیں ہوتی, تو ہمیں آنے دو. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جب آپ کبھی کوئی مفروضے بناتے ہیں تو وہ پھر کتنے کانٹرڈکشنز کا شکار ہوتی ہے. ایک ایسے نظام کو جس کے لیے خود مختلف نام دیے جا رہے ہیں. رابرٹ ڈال تو یہاں تک کہتا ہے, اس کی جو کتاب ہے نا ڈیموکریٹک تھیوری, اس میں وہ یہاں تک کہتا ہے کہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے کسی کنٹری کو کہاں ڈیموکریسی ہے. ایکسٹریم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹائزیشن زیادہ کہاں ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ کیا بس ایکسٹریم آپ کہہ سکتے ہیں ڈیموکریٹائزیشن زیادہ کہاں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈیموکریسی نان ڈیموکریسی, یہ بات آپ کہہ ہی نہیں سکتے. آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹائزیشن زیادہ کہاں ہے, کم کہاں ہے, کہاں کم ہے, کہاں کم ہے, اور کچھ آپ نے جو بھی پیرامیٹرز بیان کر دیے. تو ایک ایسی ایمٹی ٹرم, اس کی بنیاد کے اوپر آپ کھڑے ہو کر بحث کر رہے ہیں. بھائی پہلے تو میں یہ سوال کروں گا نا کہ جو ٹرم ہے اس کی کیا حدود ہے, کیا کہاں سے بات آ رہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں میرا خیال میں جس کو ہمارے ہاں مذہبی لوگوں کو, دیندار لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ وہ چیزیں کیا بات کر رہے ہیں. استعمار کو چونکہ جس معاشرے کو کنٹرول کرنا تھا تو اس کی ریپریزنٹیشن چاہتے تھے. ریپریزنٹیشن معاشرہ زیادہ سے زیادہ کرے. دیکھیں ایک بات میری یاد رکھیے گا, انفارمیشن کنٹرول ہو سکتی ہے اگر وہ زیادہ ایکسپریس نہ ہو. کیسے ہو سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کو ایکسپریس ہونا چاہیے, زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کا فلو ہونا چاہیے. اسی طریقے سے عوام کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے. عوام زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہونی چاہیے. دیکھیں سدیپتا کویراج کی بڑی اچھی بک ہے, اس کا نام ہے امیجنری انسٹیٹیوشنز آف انڈیا. اس میں وہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں انگریز کے آنے سے پہلے جو کمیونٹیز ہوا کرتی تھی وہ فزی کمیونٹیز ہوا کرتی تھی. فزی کمیونٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دھندلی, یعنی آپ انکنسرنڈ ہیں کہ میں کتنا ہوں. ڈیموکریٹک آئیڈینٹیفیکیشن سے پہلے یہ مسئلہ ہی نہیں تھا کہ میں ہندوستان میں کتنا ہوں, میں میجورٹی میں مائنورٹی میں. برٹش امپائر کے آنے کے بعد سے, جیسا رینی گیرو کہتے ہیں نا, رین آف کوانٹٹی, برٹش امپائر کے آنے کے بعد سے آپ کے پاس یہ پیراڈائم آیا کہ مجھے جاننا ہے کہ میں کتنا ہوں. تو یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے ڈیموکریٹک جو ہے وہ آئیڈیل جس کے اوپر کرتے. امریکہ میں جو صدر ہوتا ہے, ایک سوال ہے, کبھی آپ نے سوچا کہ جس کو آپ الیکٹ کر رہے ہیں 5 سال کے لیے ہوتا ہے, 4 سال کے لیے ہوتا ہے, اور جو نان الیکٹڈ ہوتے ہیں ان کی مدت میعاد بھی آپ طے نہیں کرتے. امریکہ کا جو سپریم کورٹ کا جج ہے لائف ٹائم ہوتا ہے. امریکہ کا جو سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے لائف ٹائم ہوتا ہے. پاکستانی کانٹیکسٹ بھائی کوشچن یہ ہے, پاکستانی کانٹیکسٹ میں یہ بتانا ضروری ہے کہ طاقت کہاں سے آتی ہے. یعنی اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کچھ کام پیچھے ہو, اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں سب کو پتہ ہی ہے نا, یہ ہوتا ہی ہے. عوامی نمائندے ان غیر منتخب اراکین کے بغیر حکومت نہیں کر سکتے, پاسبل نہیں, لیکن وہ غیر منتخب ان کے بغیر کر سکتے. اب آگے سمجھ میں, مثال کے طور پہ اگر امریکہ میں الیکشن نہ ہو تو امریکی ریاست چلنا چھوڑ دے گی, وہ چلتی رہے گی بھائی. میری میں یہ بات بتانا چاہوں گا, امریکہ میں الیکشن نہ ہو, پاکستان میں الیکشن نہ ہو, کاکڑ بیٹھا ہی ہوا ہے نا, زیادہ اچھا کام کر رہا ہے. یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسی کو چلنے دو یار, کن کو لے کر آ رہے ہو, یا وہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, اسی تو اگر چلانا ہے تو اسی طرح چلاتے رہو. 2 سال 3 سال کیا کر دیا, اچھی طرح چلاتا ہے, جاتا ہے اسٹوڈنٹ سے بے عزت ہوتا ہے, لیکن وہ پھر بھی آپ فیس کرتا ہے, ہر ایک کو فیس کرتا ہے نا, ہر ایک کو لوگ بدتمیزی کرتے ہیں اس کے ساتھ, لیکن وہ جا کے سب کو فیس کرتا ہے. الیکٹڈ, اگر یہ بات میری یاد رکھیے گا, اگر جو جن کو آپ منتخب کر رہے ہیں وہ نان منتخب اداروں کے بغیر حکومت کر ہی نہیں سکتے, وہ کر سکتے ہیں ان کے بغیر. تو اب کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ کے نتیجہ آ رہا ہے سامنے. تو بھائی یعنی کہ اسٹیٹ ہے اس معاملے میں, وہ ان کے بغیر کر سکتے ہیں. آپ امریکہ میں 10 سال الیکشن نہ ہو تو امریکہ چلنا چھوڑ دے گا, امریکہ چل جائے گا. اسٹیٹ کا سسٹم تو ورکنگ پہ چل رہا ہے نا آپ کا, اسے ڈیموکریٹک فیس دینا ہوتا ہے. جمہوریت, میری بات سمجھے بات کیا, چونکہ پاپولر ول کی بنیاد پر یہ اسٹیٹ فکشن شو کر رہی ہے, اسے ڈیموکریٹک فیس دینا ہے. اسٹیٹ کی جو ول کی ول ٹو ریپرزنٹیشن ہے وہ پاپولر ول ہے, لہٰذا اب اسے ڈیموکریٹک فیس دینا ہے. اچھا ڈیموکریٹک فیس کون دیتا ہے, بحث یہ ہو رہی ہے. اب بات سمجھے, آپ کو بات کیا, اچھی جمہوری شکل کون دیتا ہے ریاست کو. دیکھیے امریکہ میں زیادہ اچھی جمہوری شکل ہے, آپ یہ دیکھتے ہیں, یہ فلانی چیز دیکھتے ہیں. سول لبرٹیز, آپ لبرل ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں. اب اس وقت دنیا میں جمہوریت ہے وہ ریڈیوس ہو چکی ہے صرف فریڈم آف ایکسپریشن. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا جو ٹرانسجینڈر آئیڈیالوجی جو پھیلی ہوئی ہے, وہ کیا وجہ ہے اس کی پھیلنے کی. اس کی وجہ پھیلنے کی یہ ہے کہ انسانی ایکشن سیاسی اور معاشی طور پہ تو بالکل قدغن میں آ چکا ہے. اب آپ اپنے سیلف کو کس طرح ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کی آزادی ہے آپ کو. لوگ بہت بیوقوفانہ بھونڈے طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں, ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے سیلف کو. کوئی کپڑے اتار کے نیوڈ واک کر رہا ہے, اس سے لوگ سمجھتے ہیں یہ ڈیموکریٹک فریڈمز ہوتی ہیں, سول لبرٹیز ہوتی ہیں. دنیا کی کوئی ریاست, بھائی ابھی آپ کے سامنے ایک کامن سینس کی بات ہے, پاپولر سوورینٹی کی بنیاد پر ہے نا. ابھی عمران خان نے جو سائفر لے کر سامنے آیا, اس کو سزا سنائی گئی, ٹھیک. دنیا میں ہر ملک کے سیکرٹ ہوتے ہیں, اس میں سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ آپ نے عوام سے شیئر کیوں کیا, جس کی بنیاد پہ عوامی حاکمیت ہے. یہی ہے نا فلاسفی, کیا ہے پوری کی پوری, آپ نے عوام سے شیئر کیا نا. وہ اگر کہے کھڑے ہو کے ابے عوام کا تو میں, عوام کی تو حاکمیت ہے اس وقت, عوام سے کیوں نہیں شیئر کیا جا سکتا, میں تو عوام کا نمائندہ, تو وہ بتائے گا کیا ہوتا ہے. عوام سے شیئر کرنے پہ سزا ملی نا آپ کو. وہ جو کیبنٹ میں بیٹھے تھے ان سے کیا شیئر, وہ تو تھے اس سیکرٹ میں شامل تھے. جو فاشزم, جو ٹوٹلیٹیرین ہے نا, فاشزم کی بات یہ ہوتی تھی کہ اس میں سب کو پتا ہوتا تھا کیا کرنا, سب کو پتا ہوتا تھا کہ ایسی سرویلنس ہوتا ہے. لبرل ریاست میں جھوٹ بولا جاتا ہے. اس میں آپ کو سنوڈن کے ڈاکیومنٹس آتے ہیں کہ بھائی ہر سال جو ہے نا امریکہ میں اتنے لوگوں کی کالز ٹیپ ہوتی ہیں, تو اسکینڈل بن جاتا ہے آپ کے سامنے. اس لیے کہ آئیڈیالوجی لبرٹی پہ قائم ہوتی ہے, لیکن اسٹیٹ کی جو ریئلٹی ہے وہ اسی پہ چلتی ہے, اسی لاجک پہ چلتی ہے. ایک فاشسٹ اسٹیٹ چلے تو اس کے لیے آپ کو بار بار یہ کام کرنے پڑتے ہیں. کبھی آپ کو ان کی جو فون کال کی ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے, کبھی آپ کو سیکورٹی کے نام پہ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ سارے ٹیکٹکس کرنے پڑتے ہیں جو روس میں, چین میں چل رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں واضح ہوتا ہے
چین کے اندر واضح ہوتا ہے کہ آپ دوسری پارٹی نہیں بنا سکتے. آپ کو جو کرنا ہے آپ ایک پارٹی میں آئیں, کمیونسٹ پارٹی ہے, اس میں آپ شمولیت اختیار کریں. آپ کو بڑے سے بڑا اختلاف کرنا ہے آپ اس میں آ کے کریں. پھر اس میں ٹائرز بنے ہوئے ہیں, آپ بہت انٹلیکچوئل آدمی ہوئے, پھر آپ آہستہ آہستہ اوپر جائیں گے اور پھر جا کے کمیونسٹ پارٹی کا چیئرمین بنے گا, وہ پھر چیئرمین بنے گا. وہاں پر آمریت کو ایک نظام کی شکل دے دی ہے. مغرب میں بھی انہوں نے اپنے سسٹم کی شکل دے دی ہے, اس لیے وہاں پر آپ کو بیلنس نظر نہیں آتا. ہمارے ہاں اسے نظام کی شکل نہیں دی گئی. ہمارے ہاں اگر فوجی حکومت کو ایک نظام کی شکل دے دیتے تو پاکستان بھی آپ کو صحیح چلتا نظر آ جاتا. آپ نے اسے کوئی نظام کی شکل نہیں دی. آئین میں فوج کی کوئی گنجائش نہیں ہے, زیرو گنجائش ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں. ریئلٹی میں اسی کی پاور ہے, ریئلٹی میں اسی کی پاور ہے. آئین میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عدلیہ کا کوئی رول طے نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں 5 سال بعد کبھی عدلیہ مرکز بنتا ہے, کبھی ایوان صدر پاورفل ہو جائے گا, کبھی وزیر اعظم ہاؤس پاورفل ہو جائے گا, کبھی پاور ڈائریکٹ GHQ سے کام کر رہی ہوگی. آپ کو نہیں پتہ چلتا, کیونکہ نارتھ کوریا وغیرہ کیا ہے, انہوں نے ایک نظام, آمریت کو ایک نظام کی شکل دی. جب ایک نظام بن جاتی ہے نا چیز آپ کو, تو آپ کو وہاں پہ نظم نظر آتا ہے, سیاسی استحکام نظر آتا ہے. ادھر اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ انہوں نے کوئی نظام کی شکل نہیں دی کسی چیز کو. 5 سال بعد ان کو لگتا ہے اب یہ کرنا ہے, 2 سال بعد ان کو لگتا ہے یہ کرنا ہے, 3 سال بعد ان کو لگ رہا ہے یہ کرنا ہے. وہ خود بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یعنی اب ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری بنے, کیونکہ پیسے باہر جمہوریت کے نام پہ لینے کہ پاکستان ڈیموکریٹک کنٹری ہے, IMF سے پیسے لینے. لیکن حقیقت یہ کہ بھائی اب ایسا نہیں کر سکتے, ہم ان پہ نہیں چھوڑ سکتے. معاشرے موجود ہے, قضا کا نظام ہوتا تھا, علماء سے کہا, ہم تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ قاضی بھی اصلاً عالم ہوتا تھا, وہ بعد میں ایک پولیٹیکلی اسے کسی جگہ قضا کا عہدہ دیا گیا. تو ہمارا تو آرگیومنٹ ہی ہے. اور روایتی معاشرے میں تو تھا ہی کہ بادشاہ نہ بھی ہو تو معاشرہ تو چلتا رہے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ آپ نے بنائی ہے, جو بیوروکریٹک اسٹیٹ بنائی ہے, اس کو رن کرنے کے لیے کیا جمہوری حکمرانوں کی ضرورت ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو اسے ڈیموکریٹک فیس دینا ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب ریاست کا نظم خطرے پڑ گیا, جو نان الیکٹڈ ہے یہ خطرے پڑ گیا, تو آپ پھر اس کے لیے سخت میجرز کی طرف جاتے ہیں. کبھی کبھی کانسٹیٹیوشن کو بھی ختم کرنا پڑتا ہے, کبھی آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے, کبھی آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 13 یا 20 ایمرجنسی امریکہ میں لگی. آپ جانتے ہیں 1945 کے اندر جب پرل ہاربر کا اٹیک ہوا تھا, امریکہ میں ہیومن رائٹس موجود تھا نا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہیومن رائٹس چارٹر تو موجود تھا. ہیومن رائٹس میں لکھا ہوا ہے کہ بغیر کسی مقدمے کے کسی کو آپ اندر ڈال سکتے جیل میں. یہ ہے نا ہیومن رائٹس کے اندر لکھا ہوتا ہے, سب کچھ لکھا ہوتا ہے. امریکہ میں جب جاپان میں پرل ہاربر ہوا, پرل ہاربر آپ کو پتہ ہے کہ جب اس پر جو جاپانیوں نے اٹیک کیا تھا, اس کے بعد جو امریکن جیپنیز تھے ان کو باقاعدہ انٹرنمنٹ کیمپ پہ رکھا گیا تھا. وہاں انہیں کھانے ان کے کیمپ پہ رکھا گیا تھا, اور کورٹ نے بھی کہا تھا کہ ایکسیپشنل میجرز ہیں. ہمارے یہاں اس پہ ہوتا ہے نا کہ راو انوار اڑاتا پھر رہے بندے پکڑ پکڑ کے, ایسی بحث آتی ہے کہ یار یہ کہاں ہوتا ہے. ہم اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم تنقید کو جب پاکستان کی طرف موڑتے ہیں نا, تو ہم اپنے اوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم ان کی ایک بھونڈی شکل ہے, یہ سن کے آپ تنقید کریں. میرا صرف یہ آرگیومنٹ ہے, اپنے اوپر جب تنقید کرنی ہے تو آپ یوں کریں کہ ہم مغرب کی بھونڈی شکل ہے. آپ تنقید کریں جتنی آپ کو تنقید کرنی ہے. لیکن اگر آپ یہ تنقید یوں کریں گے کہ یار دیکھو ان کے ہاں تو کتنا اچھا ہو رہا ہے, ہمارے ہاں کیا بری بات ہو رہی ہے, فلاں چیز ہو رہی ہے, تو یار یہ بات جو ہے نا بڑی کنٹیسٹیبل ہے. ابراہم لنکن نے جو ہیویس کارپس جو ہیویس کارپس کا جو ہوتا ہے قانون ہوتا ہے, اس کو امینڈمنٹ کر دیا تھا 1865 میں. کوئی عدالت میں جا کے کلیم نہیں کر سکتا اپنی, کسی کو اٹھا کے مارنا مار دو. ابراہم لنکن نے پورا ایکسیپشن میجرز پہ چلایا تھا. بش نے جو آپ کا پیٹریوٹ لا تھا, جس میں آپ کسی کو بھی پکڑ کے تھانے میں اریسٹ کر سکتے, ڈیٹین کر سکتے ہیں, وہ سب رکھا ہوا تھا. FBI کھلے ہم یہ بات کہا کرتی تھی کہ آپ کسی کو کرنا نہیں کرنا. بادشاہ نے نظام قضا کو امپلیمنٹ کرنا ہے, نظام قضا کو امپلیمنٹ کرنا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عالم ہے وہ بھی بادشاہ کی پیداوار ہوگا. اس کو ذرا سمجھیے. بادشاہ کا جو رول ہوتا تھا, وہ بادشاہ کا جو, ہم جب بادشاہوں کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں لگتا ہے کہ بادشاہ پورے معاشرے کو آرگنائز کرتا تھا. بادشاہ ایسا نہیں تھا, اس کا رول ایک آربیٹری چلتا تھا. اور یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ جدیدیت نے آ کے دستور بنایا, دستور نے آ کے طاقت کے اوپر حد بندی کی, یہ سب کچھ کیا. بادشاہوں کے ٹائم پر ان کی حد بندیاں ہوتی تھیں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. برنارڈ لوئس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 16ویں صدی کی بات ہے یا پتہ نہیں 17ویں صدی کی بات ہے کہ فرانس کا جو ایمبیسڈر تھا نا, فرانس کا ایمبیسڈر, فرانس کا جو بادشاہ ہے اور سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ کے درمیان وہ خط و کتابت تھی, اس نے لکھی. تو وہ اس میں کہتا ہے کہ فرانس کا بادشاہ اریٹیٹ ہوا کہ یار خط لکھتا ہوں بہت دیر بعد جواب آتا ہے. کیا یہ ملوکیت کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے, بہت دیر بعد وہاں سے جواب آتا ہے اور بڑا پرابلم ہوتا ہے اور اس طریقے سے کر نہیں پاتے. تو اس وقت یورپ میں جو میڈیول مونارکی تھی ختم ہو کے ایبسولوٹ مونارکی آنا شروع. ایبسولوٹ مونارکی جس میں صرف
بادشاہ اور شہری تھے. اس کے بعد اسی کے خلاف ریولوشن آیا تھا جو فرانسیسی انقلاب آتا ہے کہ اس میں بادشاہ بہت مضبوط ہو گیا تھا. تو جو اس کا امبیسڈر تھا وہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی وہ ہماری طرح کے بادشاہ نہیں ہیں. آٹومن امپائر کی بات چل رہی ہے. ان کی ہاں انہیں بہت مشاورت کرنی پڑتی ہے اپنے علماء سے, جو جاگیردار سے, بازاروں کے تاجروں سے, اور وہ پھر مشاورت کر کے فیصلہ کرتے ہیں. وہ ہماری طرح فوراً فیصلہ نہیں کرتا. یہ ملوکیت کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. نان الیکٹڈ ہے نا بھائی, مشورہ کر رہا ہے, مشورہ ہر کوئی کرتا تھا. یہ وہ کہہ رہا ہے 16ویں صدی کے اندر کہہ رہا ہے کہ جب فرانس کا جو بادشاہ وہ خط لکھتا ہے کہ اتنا بہت دیر سے کیوں آتا ہے, اس نے کہا کہ وہ ہماری طرح ایک دم فیصلہ نہیں کرتا منہ اٹھا کے. اسے بہت فیصلے کرنے پڑتے ہیں, علماء سے بات کرنی پڑتی ہے, شیخ الاسلام سے مشورہ کرنا پڑتا ہے. یہ سب کچھ کام کر کے پھر بادشاہ کوئی فیصلہ کرتا ہے. اور ادھر رکھا ہوا ہے کہ بھائی وہ جو وہ ہوتا تھا بس بیٹھا ہوتا تھا, کہہ دیا سب کی گردن اڑ گئی, اور سب لوگ جو تھے وہ بس گئے. اور گردن اڑانے والا تھا, گردن مارنے والی پوری کی پوری ہسٹری. چوکیدار کا جو سسٹم ہوتا تھا بر صغیر کے اندر, اس میں وہ ہوتا تھا جو اس علاقے کا. ایون قاضی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہاں سے اٹھا کے میں اسلام آباد بھیج دوں گا جیسے ماڈرن بیوروکریسی بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ قاضی اس کو بھیجا جائے گا جو اس علاقے کا ہو, وہ عرف سمجھے گا علاقے کا. یہ موجود ہے کہ وہ علاقے کا عرف جانتا ہو, اس علاقے میں لوگوں کا عرف کیا ہے, ان سب باتوں کو وہ جانتا ہو. قاضی اس علاقے میں پہلے سے مشہور ہوگا. قاضی کے بارے میں یہ معتبر عالم ہے نا, یعنی میں نے ایسے عالم کو بنا دیا جس سے اس علاقے کو لوگ عالم نہیں مانتے, تو میری پاور کی بنیاد پہ فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا. اب بات سمجھ آ رہی ہے بات کیا؟ یہاں آپ کسی کو جج بنا دیں, پوری قوم نہ کہے بھگوان داس نہیں بننا چاہیے, فیصلے نافذ ہوتے ہی ہے نا اس کے, ہو رہے. اس کو آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو وہاں اس طرح کا معاملہ نہیں تھا. ادھر جو معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ ریپرزینٹ نہیں کرتا تھا کہ خالی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بات کی ریپرزنٹیشن وغیرہ. انگریز جو فیوڈلزم لے کر آیا وہ رورل ایریاز کی آرٹیفیشل فالس ریپرزنٹیشن تھی. یہی بات میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ پہلے انہوں نے ایک اپنی مڈل کلاس پیدا کی, اور اسی مڈل کلاس کو انہوں نے بعد میں پولیٹیکل کلاس میں کنورٹ کیا اور کہا یہ ہندوستانی کی ریپرزنٹیشن ہے, اور ان کو سب انڈورس کرنا شروع کر دیے. علماء بھی شامل ہونا شروع ہو گئے. تو پھر اسی ٹائپ کے حقوق ملنے تھے نا جیسے وہ چاہ رہے تھے. باطل پوری دنیا کے مسلمانوں کے نظریات و عقائد اور اقدار پر حملہ آور ہے, جس کی وجہ سے مسلم معاشروں میں عوامی رائے راہ حق سے متزلزل ہو چکی ہے. سیکولرزم, لبرلزم, ایتھیزم اور دیگر بہت سے نظریات عالمی قوتیں بن چکے ہیں. شعور انسٹیٹیوٹ اینڈ میڈیا نیٹ ورک درد دل رکھنے والے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم سب مل کر اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کفر کے سیلاب کے سامنے ایک بڑا بند باندھنے میں اپنا کردار ادا کریں. ضرور سبسکرائب کیجیے.